बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अज़दारान मोहतरम, परवरदिगार कुरान में इरशाद फरमाता है सूरह ज़ारियात में, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने इंसान को, जिन को और इंसान को खल्क नहीं किया मगर सिवाय अपनी बंदगी और इबादत के। वो इसी बंदगी और इबादत के लिए, उसे गामज़न करने के लिए, उसे अपना बंदा बनाने के लिए परवरदिगार ने अपने अंबियाओं को भेजा, हादियों को भेजा, औसियाओं को भेजा, औलियाओं को भेजा, और उसी नबूवत की जब कड़ी ख़त्म हुई तो उसके बाद इमामत के सिलसिले को जारी रखा। खुदा अपनी मखलूक से मोहब्बत करता है, खुदा नहीं चाहता उसकी मखलूक जो है वो मुश्किल में हो, परेशान हो। लेकिन हम ज़ाहिरी ज़िंदगी में देखते हैं कि इंसान है, इंसान क्या कहता है? इंसान ये कहता है कि परवरदिगार, ये मेरे साथ क्या हुआ, मेरे साथ ये क्यों हुआ। जैसे हम लोग आम ज़िंदगी में बाज़ औक़ात कोई अमल अच्छा करते हैं या कोशिश करते हैं, मौलाना साहब हम तो इधर भी ज़ियारत पे गए, उधर भी गए, हमने तो ये अमल 40 दिन किया, वो किया, मगर फिर भी जो है वो हमारा तो खुदा लगता है कि देख ही नहीं रहा। हम ज़रा सा कोई नेक काम करते हैं और उस पर तलबगार हो जाते हैं खुदा से, खुदा की बारगाह में, कि जैसे ये भूल जाते हैं। मैं कुरान दास्तान है, आपने सुनी है, कुरान के वाक़यात हैं। परवरदिगार कुरान में एहसनुल किसस बयान कर रहा है, बेहतरीन किस्से खुदा कुरान में बयान करता है। हज़रत अय्यूब का वाक़या आपने सुना हुआ, परवरदिगार ने इम्तिहान में डाला। पहले क्या किया? पहले माल दौलत सरवत खुदा ने ले ली, बाग खेती बाड़ी सब जो थी सब, फिर औलाद मरीज़ हो गई, आहिस्ता आहिस्ता सब ख़त्म, ख़ुद भी मरीज़ हो गए। सब हज़रत अय्यूब ने बर्दाश्त, मतलब सब्र किया कुछ। फिर एक वक्त आया कि लोगों ने ताने देना शुरू कर दिए, जैसे हमारी ज़िंदगी में भी होता है ना। मैं कहीं गया हुआ था तो वहाँ ब्रैकेट में, क्योंकि अपनी ज़िंदगी से दास्तानों को कोरिलेट ना करो तो फिर समझ में नहीं आती। किसी ने कहा, मौलाना वो हमारे सिर्फ बेटे हैं, बेटी नहीं है घर में, और लोग हमें कहते हैं खुदा आपके ऊपर रहमत नहीं कर रहा। लोग तो कहीं नहीं रोकते हैं, लोगों की ज़बानों ने तो अंबियाओं को नहीं छोड़ा, हम कहाँ हैं। यानी लोग खुद डिज़ाइन करना शुरू कर देते हैं, अच्छा इसके साथ ये हुआ, इसकी वजह ये होगी, आपके साथ ये हुआ, इसकी वजह खुद नहीं है, खुदा इम्तिहान में देकर भी इम्तिहान लेता है और छीन कर भी इम्तिहान लेता है। उसका कानून यही है। और कोई ये तसव्वुर करे कि मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाए, मौलाना साहब ज़िंदगी में कुछ ऐसा वजीफ़ा दे देंगे सब अच्छा हो जाए, सब ज़बरदस्त, कोई परेशानी ना हो, कोई मुश्किल ना हो, तो वो ऐसी फिर दुनिया थोड़ी है, वो फिर तो वो जन्नत है। फिर तो ये जो मुश्किल ना हो, परेशानी ना हो, हसद ना हो, कीना ना हो, दर्द ना हो, तकलीफ़ ना हो, बीमारी ना हो, गम ना हो, तो वो तो जन्नत है, दुनिया थोड़ी है। दुनिया की खासियत यानी दुनिया की ज़ात में मुसीबत है, इम्तिहान है। नबियों को खुदा ने इम्तिहान में डाला, मैं और आप कौन होते? तो हज़रत अय्यूब को ताने देना शुरू
کہ کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوگی جس کی وجہ سے اللہ نے ان پر اتنی مشکلات ڈالی. جب یہ کہنا شروع ہو گئے تو حضرت ایوب کہا پروردگار تو نے مال لیا میں نے صبر کیا, تو نے اولاد میں نے صبر کیا, تو نے مجھے مریض کر دیا میں نے صبر کیا, لیکن یہ لیکن جیسے ہی نکلنے لگا نا حضرت ایوب کی زبان سے, خدا نے کہا رک جاؤ ایوب, یہ جو تم نے صبر کیا یہ تمہیں صبر دیا کس نے تھا؟ تم نے خود صبر کیا تھا. مولانا صاحب 40 دن یہ پڑھا ہے, 40 دن کس نے توفیق دی پڑھنے کی؟ کس نے جانے کی توفیق دی؟ خود 5 نیکیاں کریں, کہتے ہیں مولانا صاحب ہم تو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں, ہمارے پھر بھی حالات ٹھیک نہیں ہے. یہ جنرل ایشو ہے ہمارا. بھائی آپ نماز پڑھتے ہیں, کوئی احسان کرتے ہیں اللہ پہ؟ اللہ کو آپ کی نمازوں کی ضرورت ہے, مگر اسے تو پوری دنیا بھی نہ مانے تو وہ پھر بھی خالق ہے. نماز تو ہم اپنے لیے پڑھتے ہیں, کیونکہ نماز نہ پڑھیں تو آپ تو لا دین ہو جائیں گے, آپ کا دین ہی نہیں ہے, انسان فارغ ہو جائے گا. تو خدا کی طرف ایک قدم بڑھا کر, اور یہ ایک قدم بھی وہ چاہتا ہے تو آپ بڑھاتے ہو, ورنہ کوئی اس کی طرف بڑھ. عزیزان محترم, لاکھوں کروڑوں اربوں لوگ ہیں دنیا میں, کتنوں کو توفیق ہے روز سجدہ کرنے کی؟ کتنوں کو توفیق ہے؟ آپ شکر کریں کہ خدا نے آپ کا انتخاب کیا ہوا ہے, آپ کا انتخاب, ورنہ دنیا میں کون بیٹھتا ہے؟ اور یہ جو درس گاہ ہے, یہ جو مجلس ہے, یہ وہ محبت ہے جو قلب کے اندر, ورنہ آج کے اس ماڈرن دنیا میں کون ایک جگہ جمع ہو کر کسی ایک کی گفتگو سنتا ہے؟ وہ کون سنتا ہے, کون جمع ہوتا ہے؟ آج دیکھیں پوری دنیا میں لوگ جمع ہوئے ہیں, یہاں پہ دوسرے امام بارگاہ, ادھر جائیں, پوری دنیا میں. اور یہ آج کی بات نہیں ہے کبھی, لیکن یہ خدا کا شکر کریں, خدا نے امنیت دی, نعمت دی, سیکیورٹی سب کچھ ہے, آپ بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن ایسے ایسے جگہ جائیں جہاں پر لوگ نہیں ہیں, مومنین نہیں ہیں. وہاں لوگ کتنے کتنے کلومیٹر, 100 کلومیٹر چل کر آ کر ایک جگہ پہنچتے ہیں کہ عزاداری ہو جائے, عزاداری ہو جائے. اب تو حالات بہت بہتر ہیں, اب تو آپ آن لائن ہے, اب آپ اگر نہیں بھی ہے, مجھے بھی کل پرسوں کسی نے میسج کیا, کسی جگہ پر ویسٹ میں ایسی جگہ پر ہے جہاں شاید آس پاس مومنین نہیں ہے, امام بارگاہ نہیں ہے, تو کہنے لگے مولانا صاحب جب سے یہاں آئے ہیں اس محرم میں تو بس یہ جو آن لائن مجلس ہیں یہی آسرا ہے ہمارے لیے. تو وہ اب تو یہ آپشن ہے, پہلے تو یہ نہیں ہوتا تھا. لیکن پھر بھی لوگوں نے حسین ابن علی کے ذکر کو جاری رکھا, اور یہ ہمارا کمال نہیں ہے, یہ ان کا کمال ہے جنہوں نے ہمارا انتخاب کیا ہوا ہے کہ ہمارے ذکر کو جاری رکھو. ذکر کی حفاظت خود خدا کرتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا. جانب پروردگار نے اسی انسان کو کمال پہ پہنچانے کے لیے یہ اولیاء کا سلسلہ جاری کیا, ورنہ انسان نہیں پہنچ سکتا. قرآن جہاں بہت ساری جو ہے وہ آخرت کی تصویر کھینچ رہا ہے, کینوس, قرآن کی بہت ساری آیتیں قیامت کے منظر کو بیان کر رہی ہیں. اسی طرح ایک آیت ہے پروردگار, یقیناً سورہ اسراء کی آیت ہے, پروردگار اس کہہ رہا ہے کہ کچھ لوگ ہوں گے کہ جن کے دائیں ہاتھ میں کتاب دی جائے گی اور وہ اس کو کھولیں گے, اور اس کو کھولنے کے بعد وہ سر بلند ہو کر جو ہے وہ بہشت کی طرف چلے جائیں گے. اسی طرح اس آیت میں قرآن کی پروردگار یہ نہیں کہہ رہا کیونکہ جو دوسرے لوگ ہیں ان کے بائیں ہاتھ میں کتاب دی جائے گی. کچھ میں کتاب بائیں ہاتھ میں, کچھ میں کہا گا کہ اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ قیامت میں نابینا ہوں گے. میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا, کتاب روایات میں
شیخ صدوق نے بھی اس کے ذیل میں روایات بیان کی ہیں. کتاب پر مختلف بحث ہے کہ یہ کتاب کیا ہے. یہ جو کتاب ہے کہ جس پر اعمال انسان کے ثبت ہوں گے، لکھے ہوئے ہوں گے، وہ کہتے ہیں یہ کچھ اور نہیں، یہ امام ہے. امام جو اس دنیا میں ان اماموں کے پیچھے کہ جسے خدا نے ہدایت کے لیے قرار دیا، اگر ان کے پیچھے چلیں گے تو خدا ان کو قیامت والے دن بچا لے گا. اور جو اس دنیا میں ان اماموں کو نہ پہچان پائے وہ قیامت والے دن بھی نابینا اٹھائے جائیں گے. اب یہ ہمارے اپنے اوپر ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر کس کو اپنا امام مانتے ہیں. امام کسے کہتے ہیں عزیزان محترم؟ یہ معاملہ کسی فرقے کا، کسی گروپ کا، کسی دین کا نہیں ہے. یہ معاملہ اس سے بہت وسیع ہے. امام کی ضرورت ہے امت کو، اور بغیر امام کے امت کو چلایا نہیں جا سکتا. نظام الہی ہے. یہ کائنات خدا نے بنائی ہے. خدا بہتر جانتا ہے اس کو کیسے چلانا ہے. اس میں میری آپ کی ناراضگی کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ خدا نے اس کو کیوں بنایا. خدا نے پہلا شخص بھی اتارا تو نبی تھا. یعنی ہدایت کے بغیر خدا کسی کو نہیں چھوڑتا. آخری نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. رسول خدا ختمت مرتبت ہیں، آخری نبی ہیں. نبوت ختم ہو گئی، نبوت کوئی نہیں آئے گی. مگر آخری نبی نے جاتے جاتے ایک نظام دے دیا. اب کسی نے اس کو بہت مضبوطی سے پکڑ لیا، کسی نے اس کو تھوڑا ہلکا ہلکا پکڑا، لیکن پکڑا ہوا ہے سب نے. اس لیے اختلاف کی ضرورت نہیں ہے. لوگ مانتے ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جب لوگ مانتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہمارے جیسا کیوں نہیں مانتا. جتنا مان رہا ہے اسے ماننے دیں. ابھی ہم سب کو اس کا انتظار کرنا ہے جو غیبت کے پردے میں ہے، اور وہ سب کا امام ہے. سارے فرقے، سارے مسلک اس کو مانتے ہیں، سب کا عقیدہ ہے، سب اس کو مانتے ہیں، اور نام بھی ایک ہی ہے، حسب نسب بھی ایک ہی ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ پیدا ہوں گے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ پیدا ہو چکے ہیں. شخص ایک ہی ہے. اور ظاہر ہے جب کوئی ظہور کرے گا تو پیدا ہو کے ہی کرے گا، تو اس میں کوئی اتنی اختلافی بات نہیں ہے. اس لیے کہتا ہوں وسیع کریں، ذہن وسعت کریں. ضرورت کیوں ہے اس امام کی کہ جو الہی نمائندہ ہے؟ ضرورت کیوں ہے؟ عزیزان محترم، انسان کی سرشت میں ہے کہ اسے شہر میں رہنا ہے، مدنی. یعنی انسان ایسا نہیں ہے پہاڑوں میں چلا جائے اکیلا زندگی گزارے. خدا نے اس کو بنایا ایسا ہے کہ اسے ایک دوسرے کی ضرورت ہے. اسی لیے قرآن، سنت وہ قوانین ڈرائیو کر رہی ہے کہ جو ایک معاشرے میں ضرورت ہے. یعنی آپ کا دوسرے پہ حق کیا ہے، لین دین کے معاملے کیسے ہونے چاہیے، فلانا عقد کیسے ہونا چاہیے، فلانی چیزیں کیسے ہونی چاہیے، سب. ہمسائے کا حقوق کیا ہے، کام کرنے والے کا حق کیا ہے، غلام کا کیا ہے، آقا کا کیا ہے. کیونکہ اسلام جانتا ہے انسان کی نیچر میں یہ ہے کہ وہ ساتھ رہ سکتا ہے، ساتھ رہنا ہے، اکیلے نہیں رہ سکتا. شہر میں میکینک بھی چاہیے، ڈاکٹر بھی چاہیے، انجینئر بھی چاہیے، بڑھائی بھی چاہیے، موچی بھی چاہیے، سب چاہیے، سب ضرورت ہے. اب آپ سارے بچوں کو بولیں آپ ڈاکٹر بن جائیں، انجینئر، اتنے سارے ڈاکٹر ہو گئے. وہ میرا بیٹا بتا رہا تھا فلانے ملک میں بابا وہ اتنے لوگوں کو شوق ہے ڈینٹسٹ بننے کا کیونکہ پیسے زیادہ ہیں. تھوڑے دنوں بعد جو ہے وہ دانت ہی کسی کے خراب نہیں ہونے والے، تو ڈینٹسٹ کے پاس کون جائے گا؟ معاشرہ کلیکٹیو چلتا ہے، کلیکٹیو. اس نیڈ کو سامنے خدا جانتا تھا، خدا خالق ہے، اس کو رکھتے ہوئے خدا نے ہادیوں کو بھیجا ہے. انسان خود قانون نہیں بنا سکتا. انسان جو بھی قانون بنائے گا اس میں اس کا فائدہ ہے کہیں نہ کہیں. آپ کے سامنے آج جو کرسی پہ بیٹھتا ہے وہ اپنوں کو نوازتا ہے، کل کوئی اور بیٹھے گا وہ اپنوں کو نوازے گا.
جس کے پاس قانون آتا ہے وہ قانون توڑ دیتا ہے. کوئی اپنے ملک میں قانون کو رکھتا ہے لیکن دوسرے ملک میں اس قانون آپ کے سامنے ہے. ویسٹ کے ملکوں کے جو مطلب اپنے آپ کو کہتے ہیں بہت مہذب ہیں, ان کے ملک کے قوانین دیکھیں آپ کیا کرتے ہیں. وہ دوسرے ملکوں میں آ کے وہ حملے کرتے ہیں, اٹیک کرتے ہیں. یا خود اپنے اپنے ملک کے اندر دیکھیں آپ, فرانس کے قانون دیکھیں کب سے بنے ہوئے ہیں. انسان کی قیمت کم ہے, جانور مہنگا ہے. جانور کی قیمت زیادہ ہے, انسان کی قیمت نہیں ہے. ایسے میں انسان کیا قانون بنائے گا؟ ایک ہی ملک نے کتنے 100 سال آپ دیکھیں پوری دنیا کے خطے پہ حکومت کی ہے. کیا کیا ہے؟ لوٹ, چوری, کیا کیا, سب لے گئے, نکل گئے. قانون کون بنائے؟ کون؟ خدا چھوڑ دے ایسی. خدا نے کیا 1,24,000 کو اس لیے بھیجا تھا یہ کچھ بھی کرتے رہیں, ایک دوسرے کو مارتے رہیں, کاٹتے رہیں, پیٹتے رہیں, کہیں پیٹرول کی دولت کی وجہ سے, کہیں کسی دولت کی وجہ سے, کسی وجہ سے نہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ زندگی بے ہدف ہے. خدا نے زندگی ایسی بنائی, خدا نے دنیا کو ایسی بنایا, تو پھر پروردگار تو نے کیوں بھیجا 1,24,000 پر؟ خدا بولے گا نہیں, میں نے پورا نظام دیا تھا, تم نے خود چھوڑا ہے. میں نے غدیر میں تمہیں نظام دیا تھا, تم نے خود اس کو اس طرح ایکسیپٹ نہیں کیا جیسے کرنا چاہیے. ہر دور میں امام دیا. آج آپ کے سامنے دنیا چیخ رہی ہے, جنگیں ہو رہی ہیں, پانی کی جنگ, کھانے کی جنگ, پیٹرول کی جنگ, آپ کے سامنے دنیا کے حالات. کون نجات دے گا اس بشریت کو؟ کسی کے پاس دنیا کے سارے نظام فیل ہو, کمیونزم فیل, سوشلزم فیل, سب ختم, کوئی کچھ نہیں کر پایا. آپ کے سامنے رشیا ٹوٹ گیا, بکھر گیا. گورباچوف جب تھا اور امام خمینی کے بعد اس نے بندہ بھیجا جب انقلاب تھا, امام نے اس کو لیٹر لکھا تھا کہ میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں, دعوت. لیکن ان کو اپنی اتنی بڑی حکومت پہ وہ تھا, انہوں نے امام کا خط, مگر امام خمینی نے کہا کہ میں سن رہا ہوں کمیونزم کی ہڈیوں کو چٹختے ہوئے. کیا ہوا آپ کے سامنے؟ اور کس چیز سے ٹوٹا؟ یہ خود گورباچوف نے بعد میں کچھ سالوں کے بعد جب وہ برسی پہ آیا, اس کے بعد اس نے کہیں امریکہ میں کہیں انٹرویو میں بتایا کیسے اتنا بڑا ملک ٹوٹ گیا, کیسے ٹوٹا. کو تھوڑا مطالعہ گیا جوان, ماشاءاللہ آپ کو اللہ نے صلاحیت دی ہے, کچھ تحریکیں پڑھیں دنیا کی, انقلاب پڑھیں دنیا کے, پڑھیں کس طرح استعمار نے کرسچینٹی کو صرف سنڈے میں ایک آدھا گھنٹے کا دین بنا دیا. کیسے بنا دیا؟ دین ہے, پورا ریلیجن ہے. اب کیا ہوتا ہے؟ صرف سنڈے والے دن, سنڈے کو کھلتا ہے. میں افریقہ کے ایک ملک میں گیا, بچہ تھا چھوٹا سا, اپنا مسجد میں آتا تھا, تو مولانا آئی ہیو ون کوسچن. میں بچہ ہے, بہرحال منع تو نہیں ہے, سوال پوچھو. ہاں مولانا, اسلام از ویری ہارڈ. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہا یو ہیو ٹو پرے 5 ٹائم ڈیلی, 5 نمازیں ڈیلی پڑھنی ہے. تو میں نے کہا, کہہ رہا کرسچینٹی کو دیکھیں کتنی آسان ہے, ہفتے میں ایک دفعہ جاؤ. دیکھیں بچے کو ذہن میں کیسی انگریزی کتابیں پڑھانے کا شوق ہوتا ہے نا. اچھی بات ہے, پڑھائیں. یا اللہم صلی علی محمد. میں نے اسے بولا کہ کیونکہ باہر وہ جہاں کا رہنے والا تھا, وہاں ایک سٹون بہت فیمس ہے, صرف وہیں کا ہے وہ. تو اللہ نے میرے ذہن میں, مطلب بچے کو میں کیا جواب دوں, نہ جواب دو تو بس اس کے لیے خدا نے مدد کی. تو میں نے کہا یہ تمہارے یہاں یہ سٹون ہے, یہ اتنا پریشیس کیوں ہے؟ اس کو تم نے بہت شوکیسوں میں رکھا ہوا ہے, بہت عام سٹون کو کیوں نہیں رکھتے؟ کہا کہ وہ ایکسپینسو ہے, ریئر ہے. تو میں نے کہا اسلام بھی ریئر ہے, اس ریئر کی حفاظت کے لیے تمہیں 5 دفعہ بلایا جا رہا ہے. لیکن کیا چیز تھی کہ مسیحیت کو صرف
اتوار کے دن 1 گھنٹے کا دین بنا دیا. اس پہ بھی ہمارے دوست کرسچن بہت کم ہی جاتے ہیں, مطلب چھٹی کر لیتے ہیں, چلو جہاں اتنے دن چھٹی ہے وہاں 1 دن اور چھٹی. کیوں؟ کس نے کیا یہ؟ پڑھیں تاریخ کو. آج دنیا کے اندر اب تو بہرحال حالات بہت تیزی سے آگے پیچھے ہو رہے ہیں, جو شکلیں اسلام کی بنا کر دنیا کو پیش کی, جو ٹیررزم دکھا دکھا کر کے اسلام ٹیررسٹ مذہب ہے. کون ٹیررسٹ ہیں؟ آپ ٹیررسٹ ہیں, میں ٹیررسٹ ہوں. کون ہے ٹیررسٹ؟ خود بنایا, خود شکلیں بگاڑی, خود ان کو جگہ دی, خود ان کو ساری چیزیں دیں, اور پھر اس کو پوری دنیا میں دکھایا. دیکھیں یہ لوگ تو کتنے وحشی ہیں, گردنیں کاٹتے ہیں, مارتے ہیں. خود بنایا. کیوں بنایا؟ تاکہ یہ جو اسلام پھیل رہا ہے دنیا میں اس کو روکو, اس کو روکو. لیکن ہمیں ظاہر ہے ہمیں اس سے کیا, دنیا میں کیا ہو رہا ہے, مقصد ہمیں کیا. نہضت کربلا صرف ثواب کمانے کے لیے نہیں ہے. نہضت کربلا امام کے راستے پر گردن کٹوانے کے لیے. تیار ہو آدمی, جگر کا خون دینا پڑتا ہے. وہی کیا آپ کے سامنے اسلام کے ساتھ کیا کیا. یہ شکل کیوں دکھا رہے ہیں؟ تاکہ لوگ اسلام سے بھاگیں, اسلام کے قریب نہ آئے. خوب نجات کس کے پاس ہے؟ کون دے گا نجات؟ کون سا اسلامی سسٹم بھی ابھی جو ڈپلائڈ سسٹم ہے دنیا کے اندر, اسلامی, اپنے ہر کوئی اسلامی ملک ہے نا, بہت سارے ملک اسلامی ہیں, یہ بھی اسلامی ہے, وہ بھی اسلامی ہے, سارے اسلامی ملک ہیں. اسلام کہیں پہ بھی نظر نہیں آتا, سب اسلامی ملک ہیں. کون سا سسٹم؟ کوئی بھی سسٹم نہیں ہے, کوئی دنیا کا سسٹم نہیں ہے, صرف الہی سسٹم. وہی انسان کو نجات دے. ہاں, جو سسٹم اس سسٹم کے قریب کی اپنے آپ کو کوشش کر رہا ہے وہ جا کے مل جائے گا, وہ کوئی بھی ہو. آپ بھی کوشش کریں, آپ بھی مل جائیں گے. کیونکہ انسان کے پاس نجات خود نہیں ہے, نہیں دے سکتا. کیسے کرے گا؟ اور یہ صرف مسلمانوں کے نہیں, عزیزان محترم, جتنے بھی زندہ مذہب ہیں, چاہے وہ بدھسٹ ہے, چاہے وہ پارسی ہے, چاہے وہ کرسچن ہے, چاہے وہ جیوز ہیں, جتنے بھی, ان سب کی کتابوں میں آخری زمانے کی تعریف ہے, آخری زمانے کے حالات ہیں. اور وہ جو شخص آئے گا نجات دے گا, اس کا ذکر ہر مذہب کے اندر ہے, نام مختلف ہے. آج دنیا پوری کوشش کر رہی ہے کہ آپ کو اس ایک سے دور کر دے. کیوں؟ کیونکہ دوسری طرف دجال کا سسٹم ہے. دجال, قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ دائیں ہاتھ میں کتاب دی جائے گی وہ کامیاب ہے, اور کچھ کے بائیں ہاتھ میں دی جائے گی وہ کون ہے, وہ دوسری طرف جائیں گے. یہی 2 امام ہیں, ایک بہشت کی طرف, کامیابی کی طرف, سعادت کی طرف, ایک نار کی طرف لے کے جائے گا. اس ٹائم پوری دنیا میں یہ 2 بلاک ہیں بس, ایک حق ہے ایک باطل ہے, بس تیسرا نہیں ہے کوئی. کربلا میں 2 ہی یہ چیزیں تھیں, یا حق تھا یا باطل تھا, درمیان میں کوئی نہیں تھا کہ مولا میں مطلب نہ آپ کی طرف ہوں نہ آپ کی, میں درمیان میں ہوں. درمیان نہیں ہے. دیر از نو گرے ایریا, یا بلیک ہے یا وائٹ ہے. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں اپنی زندگی میں. ہم بلیک کی طرف ہیں خدا نہ خواستہ, اور دنیا کو دیکھیں, دنیا کا بلاک دیکھیں, کون سا بلاک بلیک ہے, کون سا بلاک وائٹ ہے. آپ کے سامنے دنیا بہت تیزی سے مرجنگ چینجز آ رہی ہیں. آج کا مومن وہی ہے جسے پتا ہو کہ اپنے امام کے انتظار کے لیے کہاں پہنچنا ہے. اس میں کوئی فرقہ واریت کچھ نہیں ہے. یہ سب ہماری اپنی معذرت کے ساتھ دکانیں ہیں. ہر کسی نے اپنے اپنے ماننے والوں کو بزی رکھا ہوا ہے, ادھر نہیں آنے دیتا, وہ ادھر نہیں آنے دیتا. ہر مسلک فرقے, دیکھیں کیوں فرقہ واریت اس ٹائم بیسٹ ٹول ہے دشمن کے پاس قوموں کو بزی رکھنے کا. فرقہ واریت, آپس میں لڑاؤ, ذرا سی ایک بات کر دو آپس میں لڑ جائیں گے.
کیوں عقل معوف ہوئی ہوئی ہے؟ کیوں نہیں سمجھتا میں دشمن کی سازش کو؟ کیوں نہیں میں قرآن سے خود درس کو لیتا؟ نظام ایک ہی ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ پروردگار اتنی بڑی کائنات بنائے اور بغیر ہادی کے کائنات کو چھوڑ دے؟ ہو ہی نہیں سکتا. رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول خدا کی سرکار کی اپنی حدیث ہے کہ جو اپنے امام کو پہچانے بغیر، معرفت کے بغیر مر گیا وہ جہالت کی موت مرا ہے. سرکار کی حدیث. تو ہمارا امام کون ہے؟ عزیزان محترم، وقت بہت تیزی سے آگے جا رہا ہے. خود کیسے پہچانے جب نظام الہی ہے؟ اس کو درک کرنے کے لیے باطن بھی پاک چاہیے. دشمن جہاں باہر سے حملہ کر رہا ہے، آپ کے کلچر پہ حملہ کر رہا ہے، آپ کے اکنامکس پہ حملہ کر رہا ہے، یہ سب دشمن کے حملے ہیں. پوری دنیا پہ ہے، آپ کے اوپر بھی، ہم بھی کھا رہے ہیں. دوسری طرف دشمن باطن پہ بھی حملے کر رہا ہے، جیسے کل میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا. ابھی اس ٹائم جو سب سے بڑا جہاد ہے وہ جہاد اکبر، جہاد بن نفس ہے. آج کے دور کے اندر جنگ احد میں صدر اسلام میں مسلمان جنگ کر کے تلوار سے خون ٹپک رہے ہیں. جیسے ہی گزرے رسول کے پاس، رسول نے کہا کہ مرحبا، مطلب جہاد کیا، مگر جہاد اکبر باقی ہے. کہا یا رسول اللہ کون سا جہاد ہے؟ کہا جہاد بن نفس، نفس کے ساتھ جہاد کرنا. آج بہت شوق ہوتا ہے ہم لوگ یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. بڑا آسان ہے یہ کرنا وہ کرنا، اتنا مشکل. اصل جو مشکل ہے وہ سردیوں کی رات میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر کر فجر کی نماز پڑھنا ہے. یہ جہاد ہے، یہ کر کے دکھائیں. جو آدمی خدا کی بارگاہ میں کھڑا نہ ہو پائے وہ میدان جہاد میں کھڑا نہیں ہو سکتا. عزیزان محترم، صدر اسلام میں ایک جوان صبح نماز میں رسول کی خدمت میں حاضر ہوا. رسول نے دیکھا اس کی کیفیت بہت الگ سے ہے. کہا کہ جوان کیا ہوا؟ کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں مناظر کو، کون جنت کی طرف جا رہا ہے، کون جہنم کی طرف جا رہا ہے. یعنی اس مقام پر ایک جوان عبادت سے پہنچ گیا. پھر اس نے کہا یا رسول اللہ میرے حق میں دعا کیجئے کہ مجھے شہادت نصیب ہو. جوان، عزیزان محترم، یہ وہ خزانہ ہے کہ جسے دشمن آلودہ کرنا چاہتا ہے. انہی کے لیے تو یہ ساری مجلس ہے. انہی میں سے تو کوئی اٹھے گا. وہ واقعہ میں پہلے بھی آپ کی خدمت میں بیان کر چکا ہوں، برحال ذہن میں آ گیا تو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ جا رہے تھے تو ایک شہر کے دروازے پہ پہنچے. اس کی ایک دیوار گری ہوئی تھی، تو جیسے ہی ہٹائی تو دیکھا کہ وہاں پر ہیرے جواہرات. حضرت عیسیٰ کے حواری ہیں، لیکن جیسے ہی ہیرے جواہرات دیکھے تو اٹھانا شروع کر دیا. حضرت عیسیٰ نے اب دیکھا کہ یہ تو اب حضرت عیسیٰ. کہا کہ میں شہر جا رہا ہوں اور میں شہر سے ایک ایسا ہیرا لے کر آؤں گا جس کی کوئی قیمت نہیں لگا سکتا. حضرت عیسیٰ تم لوگ یہیں روکو. میں حضرت عیسیٰ گئے، دیکھا ایک پرانی شہر کی ٹوٹی پھوٹی آبادی، کوئی چھوٹا سا گھر. گئے، بوڑھی سی عورت. کہا کہ میں نہیں جانتی حضرت عیسیٰ ہیں. کہا میں مسافر ہوں میم. کہاں بیٹھ؟ کہا میرا بیٹا ہے، وہ مزدوری کرنے گیا ہے، وہ آئے گا. تو جیسی آیا وہ جوان، دیکھا اس کے چہرے پر کرب ہے، کرب، ایک درد میں ہے.
نبی خدا کے پہچان گئے. کہا جوان کیا مشکل ہے؟ کہا نہیں کوئی مشکل نہیں. کہا بتاؤ شاید میں تمہاری مشکل حل کروں. کہا ایسے ہے، میں مزدوری کرتا ہوں، یہ وہ. ایک قافلہ جا رہا تھا، کاروان. ہوا چلی، پردہ ہٹا تو میری نگاہ اس محمل پر پڑ گئی، اور وہ ایک نگاہ میری پڑی خاتون پر، تو بس وہیں میں عاشق ہو گیا. لیکن جب میں پیچھے پہنچا تو وہ یہاں کے جو سلطان ہے، جو بادشاہ ٹائپ، اس کا کاروان تھا، اور وہ اس کی بیٹی ہے. اور اب یہ قرب اندر کھائے جاتا ہے. میں تو غریب سا آدمی، میں کیا کروں؟ حضرت عیسیٰ نے کہا یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. کہا میرے ساتھ تم چلو. باہر نکلے. کہا پتھر جمع کرو، تشت میں جمع کیا. حضرت عیسیٰ نے اذن الہی سے ان سب کو ہیرے جواہرات میں بدل دیا. کہا یہ جاؤ، لے جاؤ بادشاہ کی خدمت میں اور اس کو دے دینا. لے گیا اور پھر اپنی درخواست. جب بادشاہ آتا تھے تو ہیرے جواہرات جانتا تھا. جب اس نے اتنے قیمتی پتھر دیکھے تو کہا کہ کیوں آئے ہو؟ کہا کہ رشتے کے لیے. کہا میں دے دوں گا، ایک اور ایسا تشت لے آؤ. وہ پھر آیا. حضرت عیسیٰ کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، دوبارہ بنایا، لے گئے. ادھر شادی ہو گئی. جب سب ہو گئی تو اس بادشاہ نے دیکھا جوان اچھا ہے، اپنا سارا تخت تاج اس کو دے دیا. اب تم فقیر بادشاہ بن گیا. حضرت عیسیٰ کو بولا کہ حضرت عیسیٰ کو دیکھا. حضرت عیسیٰ نے بولا اچھا میں اب چل رہا ہوں. کہہ رہے کہاں جا رہے ہیں؟ ابھی تو اچھی زندگی گزارنے کے دن آئے ہیں. کہا نہیں، یہ زندگی کوئی مقصد نہیں ہے. کہا کیوں؟ کہا اس سے بھی بڑی اور چیزیں ہیں. کہا کیا ہے؟ کہا خدا کی بندگی ہے. اس جوان نے کہا کہ مجھے تخت و تاج دے کر آپ خود جو ہے وہ بندگی. اس نے سب چھوڑا، حضرت عیسیٰ کے ساتھ چلنا شروع ہوا. اب ہواری سوچ رہے ہیں کہ کوئی ہیرا آئے گا، کوئی جواہرات آئیں گے. جیسے ہی پہنچے تو کہا کہ وہ کہاں ہے جو قیمتی ہیرا آپ لینے گئے تھے؟ کہا وہ قیمتی ہیرا اس جوان کا قلب ہے جس میں خدا بستا ہے. وہ چاہیے امام زمانہ کو، چاہیے امام زمانہ. کیسے دیکھیں گے آپ امام زمانہ؟ کیسے دیکھیں؟ کیسے حسین ابن علی نے لوگوں کو سلیکٹ کیا ہے؟ کیسے کیا ہے؟ کوئی لوگوں کے خاندان تھے؟ نہیں، قلب جس کا دل اللہ کے لیے دھڑکتا ہو. ولی الزمان اسی کا انتخاب کرتا ہے. آیت اللہ غازی طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرماتے تھے کہ اپنے دل کو کسی کو کرائے کو مت دینا، یہ صرف خدا کے لیے ہے، صرف خدا. تو آج ہم اپنی زندگی میں دیکھیں ہمارے قلب میں کیا ہے؟ کہاں ہے قلب؟ مجلس حسینی پاک کرنے کے لیے ہے. پاک جیسا بھی ہے انسان، جہاں پہ بھی ہے، لیکن جب یہاں آ جائے پاک ہو جاتا ہے. آپ یقین کریں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے دنیا میں جو قلب کو پاک کرے، کوئی نہیں. اور اس میں میرا آپ کا کوئی کمال نہیں ہے. دنیا وہاں جہان میں آپ کہیں جائیں، کسی بھی جگہ جائیں، کچھ حاصل کرنے، کچھ پڑھنے، کوئی ٹریننگ کرنے، کوئی نہ کوئی شرط ہے داخلے کی. اور حسین ابن علی کی اس یونیورسٹی میں کوئی شرط نہیں ہے. جو جیسا ہے آ جاؤ، آ جاؤ. آ جاؤ. عالم دین بیان کرتے ہیں کہ بہت بڑا تاجر تھا، اس کا بھائی بہت خراب تھا، بہت الٹے سیدھے کام، چوری، یہ وہ، بہت تنگ تھے. عالم دین کی خدمت میں آئے، کہیں کہ
ہم اپنے بھائی کو آپ کے پاس لاتے ہیں, کوئی نصیحت کر دیں, کوئی واعظ کر دیں. کہا کیوں؟ کہا ایسا ایسا ہے. کہا جب ایسا ایسا ہے کسی کی سنتا تو میری نصیحت بھی کوئی کام نہیں کرے گی. تو کہا بھی کیا کریں؟ کہا ایک کام کرو. کہا اسے کربلا لے جاؤ, اسے کربلا لے جاؤ. اگر وہاں کچھ ہو گیا تو بس پھر ہو سکتا ہے, ورنہ خیر. وہ چلے گئے, واپس آئے. وہ تاجر جو تھا مولانا کی خدمت میں آیا تو اس نے بولا کیا ہوا؟ کہا کہ ہاں ہم اپنے بھائی کو لے کے گئے, کچھ بھی نہیں ہوا اس کو, بین الحرمین. لیکن جیسے ہی حرم سید الشہداء میں داخل ہوا نا, زارو قطار رونے لگا, روتا رہا روتا رہا روتا, پھٹ گیا بالکل. کہا اچھا ہاں. کہا بس پھر سر جھکائے چلتا. تو کہا پھر تو بہت اچھا ہو گیا, اب ایسا کرو تم اسے لے آؤ, میں نصیحت کر دیتا ہوں. کہا حاجی آغا نصیحت کی اب ضرورت نہیں ہے. کہا کیوں؟ کہا جب وہ وہاں اتنا رو رہا تھا نا, گریے کر رہا تھا, تو ہم نے بولا اسی رونے اور گریے کے واسطہ اپنے آپ کو بدل دو. کہا اس نے بھی وہیں قسم کھائی کہ آج کے بعد میں کوئی غلط کام. حسین ایک نگاہ کسی پہ ڈال دے, ہر علیہ السلام ہو جاتا ہے. ایک نگاہ. یہ لاکھوں کروڑوں لوگ اس ٹائم دنیا میں, نہ صرف پاکستان, ہندوستان, مڈل ایسٹ, افریقہ, امریکہ, کینیڈا, اس طرف آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, اس ساؤتھ ایشیا, ایسے ایسے ملک ہیں آپ نے نام نہیں سنے ہوں گے. ایسے ایسے ملک ہیں. ایسی ایسی میں جگہوں پہ گیا ہوں کہ مجھے خود تصور نہیں تھا کہ یہ دنیا کے نقشے میں بھی ہے کہ نہیں ہے. ایسی ایسی جگہ پر, مگر نگاہ حسین لوگوں کو منقلب کر رہی ہے. تو یہ کیا ماجرا ہے؟ کیا ہے کہ دنیا اکٹھی ہوئی ہے ایک نام کے لیے. دل تڑپتا ہے کسی طریقے سے کربلا پہنچ جاؤں میں, روزی میری کربلا ہو, رزق اللہم ارزقنا کربلا. پروردگار تو میرے رزق میں کربلا لکھ دے. کیا ہے؟ کیوں ہے؟ کیوں آدمی تڑپتا ہے؟ کیا ہے کربلا میں؟ کروڑوں لوگ پیدل چل رہے ہیں. اربعین خدا ہم سب کو نصیب کرے. ہر شخص, دنیا کی پورا میڈیا پہنچا ہوا ہوتا ہے. یہ تو پتہ نہیں, جو اب تو خیر بہت ہی کو تھوڑا میڈیا جو بہت ہی بغض رکھتا ہو تو چھپاتا ہے, ورنہ تو اب چھپنے والا معاملہ پوری دنیا کا میڈیا پہنچا ہوا ہے. بڑے بڑے چینل, ہر کوئی رپورٹر, وی لاگر, ہر کوئی پہنچا. ماجرا کیا ہے؟ ہو از حسین؟ حسین کون ہے؟ یہ کون ہے کہ جس کے لیے لوگ اپنی جیب سے پیسے دے کر جا رہے ہیں, اور پیسے دے کر بھی التماس کرتے ہیں, بھیک مانگتے ہیں کہ خدا کے لیے مولا بلا لے, مولا بلا لے. پیدل چلوں گا, کہیں بھی سو جاؤں گا. پیسے والا شخص ہو, امیر شخص ہو, رستے میں مٹی پہ سو جاتا ہے, بستر پہ سو جاتا ہے. جو زندگی میں پیدل نہیں چلا ہوتا وہ بھی پیدل چل رہا ہے. جو جس کے پاس ہے وہ عراقی پورا سال کماتا ہے, پورا سال. کیوں کماتا ہے؟ چند دن کے لیے کہ امام حسین کے زائروں کو میں کھلاؤں گا. پورا سال کماتا ہے. کیا ہے حسین؟ دنیا کی کوئی حکومت ایک دن کروڑوں کو کھانا نہیں کھلا سکتی, مگر یہ حسین کی حکومت ہے. کھانا اتنا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں آپ لے جائیں, آپ لے جائیں. عزیزان محترم, یہ معاملہ دنیاوی نہیں ہے, خدا کے لیے. اسے فرقوں میں مت بانٹیں. خود امام حسین علیہ السلام نے یہ, اور ایک روایت جو ہے مختلف ہے کہ چھوٹے سے ہیں اور رسول کی خدمت میں آئے. اس کا ایک حصہ میں نے آپ کو چند دن پہلے بیان کیا. جیسے آئے رسول خدا احترام میں, محبت میں کھڑے ہوئے. راوی نے کہا کہ یا رسول اللہ, یہ بچہ ہے 4-5 سال کا, آپ خاتم الانبیاء.
بائن عرش کے دائیں عرش. البتہ ہے کہاں عرش؟ ہے کیا؟ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ عرش کہتے کسے ہیں؟ ہم قاصر. عرش کے دائیں طرف لکھا ہے ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجات، کہ بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی عرش پہ لکھا ہے. صرف میرے آپ کی نجات نہیں ہے، پوری کائنات کی مخلوق کی نجات حسین کے پاس ہے. آپ کتابیں پڑھیں، آپ کرسچنس نے بک لکھی ہے، کتنی دفعہ، وہ پتہ نہیں کتنی دفعہ، ایک کرسچن ہے لبنان کا، اس نے امام حسین پہ کتاب لکھی اور اس نے کہا ہے کہ آپ امام حسین کو اپنے مذہب تک نہ رکھیں. امام حسین پوری دنیا کی مظلومیت کی پکار ہے. اللہ صلی علی محمد. جانے ہوتا خوب یہ ہم لوگوں نے بانٹ دیا ہے، ہم نے اپنی مجالس اور محافل کو ایسا کر دیا ہے، ورنہ امام حسین، ہم خدا کا شکر کریں گے ہمارے والدین نے ہماری تربیت ایسی کی. لیکن بہرحال دور زمانہ ماڈرن ہو گیا ہے، بہت ساری چیزیں اب تبدیل ہو گئی ہیں، لیکن آداب بہرحال ہونا چاہیے، ادب ضروری ہے. پہلے لوگ چاہے دوسرے مسلک کے بھی تھے بہت ادب کرتے تھے، ابھی آہستہ آہستہ لوگ تھوڑے تھوڑے، میں تو یہی کہوں گا بس جس کا جو نصیب ہے. حسین جس کے نصیب میں آ گیا اس کی زندگی بچ گئی. ہر کسی کا اپنا نصیب ہے. اپنی ذات کو بہتر کریں. ظالم کیوں امام حسین نے یہ قربانی دی؟ کیوں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سب قربان کیا؟ صرف لا الہ الا اللہ، توحید کی خاطر. کیا یہ توحید آج مسلمانوں کے وجود میں ہے یا نہیں ہے؟ کیا یہ خوف خدا ہماری زندگی میں ہے یا نہیں؟ جبکہ دوسری طرف پروردگار اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، وہ اسے تنہا نہیں چھوڑتا، اس پر رحمت، اس پر ہر چیز اس نے اتاری ہوئی ہے. یہ بندہ ہے جو خود کھنچتا ہے دنیا کی طرف، تمایل اختیار کرتا ہے. دنیا کی ماہیت ہی ہے جس نے نبیوں کے مقابلے میں آ گئے، ولیوں کے مقابلے میں دنیا تھی. حابیل اور قابیل کے درمیان میں کیا تھا؟ کیا تھا؟ ایک کی قربانی قبول ہوئی، ایک کی قربانی، بس شیطان وہی نفوذ کرتا ہے. خدا کی مرضی، خدا جس کو قبول کرے. اخلاص اور خلوص تھا، نہیں ہوئی پہلا معاملہ، اس کے بعد آپ کے سامنے آہستہ 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 انبیاؤں کو جو تکلیف ہوئی کس نے دی ہے؟ دوسری مخلوق تھوڑی تھی. دنیا نہیں جگہ دیتی آپ کو. آج بھی دنیا برداشت ہی نہیں کر رہی ہے. آج دنیا کو برداشت نہیں ہے، آج دنیا کی طاغوتی نظام کو برداشت نہیں ہے کہ اسلام جو ہے وہ ترقی کرے. اس لیے آپ دیکھیں آپ کے آس پاس، آپ کے اطراف، اور آج جب ہم دیکھتے ہیں ہمارے اپنے حکمراں، اگر آپ کو نظر آتا ہے کہ اچھا کام نہیں کر رہے ہیں، کیا ہے؟ دنیا ہے اور کیا. چند دن کی حکومت کی خاطر انسان کتنی چیزوں کو بیچ دیتا ہے، نفس کو بیچ دیتا ہے. کتنا جھوٹ، کتنا، کس کا نقصان ہو رہا ہے؟ کیا کرے گا آدمی؟ یہ لے کے جائے گا اپنے ساتھ، یہ اتنی جائیداد، اتنی ساری چیزیں اپنے ساتھ لے کے جائے گا قبر تو خالیات ہے. بہلول دانا کا واقعہ جو وقت کے خلیفہ کے ساتھ گزر رہا تھا، تو اس نے پوچھا کہ قیامت والے دن سوال کیسے ہوں گے؟ کہا میں ابھی کیا جواب دوں، میرے پاس کل آ جانا. دیکھا ایک جگہ اس نے لوہے کی اس نے گرم کیا ہوا، کہا کہ سوال ایسے ہوں گے، گرم دھیکتا ہوا ہے، اس پہ کھڑے ہو اور اپنا نام اور جو تمہارے پاس ہے وہ بتاؤ. بہلول دانا خود چلے گئے، اپنا نام بتایا، کیا تھا جو تھا، نام بولا، واپس آ گئے. اور وہ سلطان اپنے جاؤ حشم کے ساتھ، نام ہی اتنا بڑا ہوتا ہے، پاؤں جل گیا.
بتاتے کیا کہ یہ تھا وہ تھا یہ تھا وہ تھا. اب آپ بتاتے نا یہ فلانا وہ فلانا، نام شروع ہوتا ہے فلانا ڈاکٹر یہ وہ چیف منسٹر فلانا 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 یہ وہ، پھر یہ گھر یہ گاڑیاں یہ گھر یہ گاڑیاں. قیامت ایسی ہے، پاؤں جل گیا. جتنا بوجھ ہلکا ہوگا اتنا آسانی ہوگی. اور اگر مال ہے بھی تو حلال ہو. حلال حلال لقمہ نہیں تھا امام کے سامنے والوں کا. یہی تو وجہ ہے. امام نے کیا کہا؟ امام نے کہا تمہیں کیوں میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی روز عاشورہ؟ کیونکہ تمہارے شکموں میں حرام لقمے ہیں. حرام. آج آپ دیکھیں قوموں کو برباد کرنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ حرام. حرام کو ہم کر دو، حرام لقمہ. کربلائی کاظم قم المقدسہ قبرستان نو کے اندر ان کا روزہ قبر مطہر ہے. داستان آپ نے سنی ہوئی ہے. ایک ہی دفعہ میں قرآن معصومین نے کرم فرمایا، ہاتھ رکھا، قرآن حفظ ہو گیا. مزدور آدمی تھا، قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا تھا، قرآن حفظ ہو گیا. ایسا حفظ ہوا کہ جب آیت اللہ بروجردی نے بتایا اس زمانے میں امتحان لیا تو کتاب دکھائی عربی کی، تو عربی میں کتاب میں 10 لائنیں ہیں، 1-2 لائنیں قرآن کی آیتیں، باقی عربی ہے. جہاں صرف قرآن لکھا ہوتا تھا وہیں پر انگلی رکھتے تھے، باقی نہیں آتا تھا سمجھ. تو کہا کیسے پتہ چلتا ہے؟ آپ کو تو پڑھے لکھے نہیں ہیں. کہا جہاں قرآن ہے وہاں نور نکلتا ہے. نور. کیوں؟ حلال. کھیتی باڑی کرتے تھے، مزدور کرتے تھے، جب تک زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، جب تک گھر گندم لے کے نہیں جاتے تھے. ایک دن کسی نے کھانے پہ بلایا، پتا نہیں تھا، کھانا کھایا، دیکھا وہ جو قرآن حفظ ہے وہ اڑ رہا ہے، بھول رہے ہیں. جا کر کہہ کی جان بوجھ کے کہ الٹی آئے. پوچھا یہ کھانا کیسا تھا؟ کہا کچھ مشکل تھی. آج ہم قرآن پڑھتے ہیں، آج قرآن پہ عمل کرتے ہیں، نور نہیں ہے ہمارے اندر. آج معاشرہ ظاہر حلیہ ڈیفینیشن نہیں ہے. مجھے آپ لاکھ خوش کرتے رہیں مولانا آپ کا چہرہ بڑا نورانی ہے، میں جانتا ہوں میں اندر سے کیسا ہوں. دنیا کی روشنیاں، یہ چکا چوند مجھے روشن نہیں کر سکتے. میں آپ کے لیے روشن. ملائکہ کے لیے روایت ہے وہی گھر روشن ہوتا ہے جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے. امام قرآن ہے. شب عاشور قرآن پڑھنے کی مہلت مانگی گئی ہے، خیموں میں قرآن کی تلاوت تھی. میں کتنا قرآن، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، کسی نے سوال بھی پوچھا تھا کہ وہ کون سی پیج یا اپلیکیشن ہے، کہ میں نے عزیزان محترم دوستوں نے بہت زحمت کی. 7 منٹ 6 سے 7 منٹ ڈیلی ویڈیو وتھ ٹیکسٹ آڈیو سب ملا کے قرآن کی تفسیر ہے. 6 دن کنٹینیو آتی ہے. سبیل قرآن یوٹیوب پہ چینل ہے، سبیل قرآن. تقریباً ہمارا ٹارگٹ ہے کہ 3 سے 5 سال میں اگر کوئی شخص دیکھے ایک تفسیر اس کی ختم ہو جائے گی. ہم لوگ بھی جذباتی نہیں ہے کہ 1-2 دن میں آپ کو تفسیر ختم. ہمیں بھی پتا ہے آپ کے پاس ٹائم زندگی میں نہیں ہے. 7 منٹ ڈیلی، لیکن نہیں ہوتے آدمی کے پاس. یہ بھی پریکٹیکل میں آپ کو بتا رہا ہوں. 3 منٹ ڈیلی دیں، 300 دنوں میں تقریباً آپ کا قرآن سبیل قرآن پہ ختم ہو جائے گا. 3 منٹ نہیں میرے پاس، 7 منٹ نہیں میرے پاس. پھر میں کہتا ہوں اللہ کی راہ میں جہاد کروں گا. کہاں کروں گا میں؟ کس سے کروں گا میں؟ آج میرے ہاتھ میں موبائل ہے، اس پہ آتی ہوئی تصویر پہ تو میری انگلی رکتی نہیں کہ میں اس کو اگنور کر دوں. تو میں اپنے اس انگلیوں کو وقت کے امام کے لیے کٹواؤں گا؟ نہیں کٹتی. اندر
پاکیزگی ڈالیں. دنیا ہمیں آلودہ کرنا چاہتی ہے. حرام لقمہ، حرام تعلقات، حرام یہ ٹی وی میڈیا آپ کے سامنے ہے. ہر کوئی نفس کا غلام ہے. نفس جو اپنے آپ کو آزاد کر پائے گا وہی کربلا پہنچے گا. یاد رکھیے گا. اگر آج آپ اپنی زبان پہ قابو پا سکتے ہیں، اپنی نگاہوں پہ، نس پہ، تو آپ پہنچے. مشہور عالم دین بیٹھے ہوئے تھے، طالب علم تھے، بیٹھے ہوئے تھے. نہر بہ رہی تھی، درخت کے سائے تلے ایک سیب آیا، اٹھایا، کھا لیا. خیال آیا کہ سیب پتہ نہیں کس کا ہے، پتہ نہیں کس کے درخت سے ٹوٹا، کس کے باغ سے ٹوٹا، میں نے تو کھا لیا. جائز نہیں ہے. پانی جہاں سے آ رہا تھا پیچھے پیچھے گئے کہ یہ نہر گزر کہاں سے رہی ہے. دیکھا تو ایک باغ میں سے آ رہی تھی. کہا اسی باغ کے مالک کو ڈھونڈا، اس سے پوچھا کہ یہ ایک سیب تھا، میں نے کھا لیا، مجھے حلال کر دیں یا پیسے لے لیں، کیونکہ ورنہ میرے پر جائز نہیں ہے. یہاں انسان پوری کے پورے باغ کھا جاتا ہے لوگوں کے. یہاں پورے لوگ پتہ نہیں کیا کیا کھا لیا لوگوں نے، پتہ نہیں ملک کھا گئے لوگ. وہ شخص جس کا باغ تھا اس نے دیکھا کہ یہ اتنا پاکیزہ جوان ہے جو ایک سیب کے لیے اتنا چل کے آیا ہے، تو اس نے اس سے کہا کہ میں ایک شرط پہ حلال کروں گا. کہا میری بیٹی ہے ایک جو نابینا ہے، جو بہری ہے، جو گنگی ہے، اس سے شادی کرو گے تو میں حلال کھاؤں گا. اب اس طالب علم کے لیے قیامت ہدف تھا زندگی کا، دنیا نہیں. اس نے بولا ہاں میں کروں گا. جب شادی ہو گئی، سب ہو گئی، جیسی کمرے میں گئے خاتون نے سلام کیا. جیسی سلام کیا وہ والد بھی آ گئے. کہا آپ تو کہہ رہے تھے کہ یہ نابینا ہے. کہا ہاں، اس نے اپنی پوری زندگی میں کسی نامحرم کو نہیں دیکھا. کہا یہ بہری ہے، سنتی نہیں. ہاں، اس نے کبھی کسی نامحرم کی آواز. کہا گونگی، بول نہیں، اس نے کبھی کسی نامحرم سے گفتگو. اللہ اکبر. ایسے ہی پھر اولاد میں سے عالم ایسے پیدا ہوتے ہیں عزیزان محترم. خوب اسٹرکچر، باطن پاک. میں آپ کو نہیں، خدا نہ خواستہ اپنے آپ آلودہ ہوں، میں بہت بہت آلودہ ہوں. صبح شام نگاہیں گناہ کر رہی، نہ چاہتے ہوئے. رسول خدا کیا فرماتے ہیں کہ کسی خاتون کے پیچھے مت چلو. شیر کے پیچھے چلو مگر کسی خاتون کے پیچھے مت چلو. کیوں؟ نگاہ. آج ہم گناہ پتہ ہی نہیں ہے گناہ ہو رہا ہے، حلال ہو مکس ہو گیا ہے سب. یہی تو وہ زمانہ ہے جس کے لیے رسول خدا کی حدیث تھی. اپنے اصحاب کو کہا کہ ایسا زمانہ آئے گا ایک نیکی کرنا اصحاب کے 50 نیکیوں کے برابر تھا. کہا کیوں؟ کہا ایک نیکی کرنا ایسا ہوگا جیسے ہاتھ پہ انگارہ رکھنا. یہی زمانہ ہے وہ. آج آپ کے سامنے آپ سچ بول نہیں سکتے، سچ کو دفاع نہیں کر سکتے، کسی کو سمجھا نہیں سکتے، کسی کو نصیحت نہیں کر سکتے. یہ تو امام حسین کا کرم ہے جو آپ اتنی دیر بیٹھے ہوئے نصیحتیں سنتے ہیں، ورنہ کوئی نصیحت نہیں سنتا. بیٹا نہیں نصیحت سنتا. تو آپ کو امام حسین نے بٹھایا ہوا ہے، میں نے نہیں بٹھایا ہوا. اور اس طرح کی مجلسوں میں تو پتہ نہیں کوئی اللہ نے کوئی جادو چلایا ہے، ورنہ تو آج کل تو لوگ ایسی مجلس میں نہیں سنتے. یہ تو لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. جانے محترم خوب خدا کا شکر کریں.
آج جس دور میں ہم زندہ ہیں واعظ نہیں ہیں. مولا متقیان خود کمیل سے کہہ رہے ہیں کمیل واز کرو واز. کیوں؟ کان سننا چاہتے ہیں، کان سننا چاہتے ہیں. آج معاشرے میں نصیحت واز ختم ہو گیا ہے. اولیاء ہیں ہی نہیں، ہیں تو پوشیدہ ہو گئے. پہلے لوگ اولیاء کرام کے پاس جاتے تھے. یہ اسلام ایسے تھوڑی پھیلا ہے. آج کوئی نہیں ہے نصیحت کرنے والا. آج آپ دیکھیں کس مسلک کی کوئی بات ہی نہیں ہے اس میں. اللہ کی دعوت دینے کے لیے مسلک تھوڑی چاہیے کوئی. خدا تو سب کا ہے. جو مسلمان نہیں ہے خدا تو اس کا بھی ہے. خوف خدا، خدا کی محبت، خدا سے عبادت. خدا خود حدیث قدسی میں کہتا ہے کہ اے بنی آدم میں نے پوری کائنات کو تمہارے لیے خلق کیا ہے اور تمہیں میں نے اپنے لیے خلق کیا ہے. اس کو لیکن آپ دیکھ لیں آپ کتنے لوگ ہم جہاں پر اپنے قلب کو پاک کریں کوئی جگہ نہیں ہے سوائے مجلس حسینی کے. یہ وہ جگہ ہے. عزیزان محترم بس میں اس سے زیادہ آپ کو زحمت نہیں دوں گا. سوچ کر آئیں کہاں جا رہے ہیں. باوضو آئیں. نہیں پتا آخری مجلس ہو، نہیں پتا. ایسے آئیں کہ امام آپ کو آج کی مجلس میں آپ کا انتخاب کرے. انتخاب لے جائے آپ کو اپنے پاس لے جائے. اس وادی میں جو امام کی وادی ہے، اس وادی میں جہاں امام نے لوگوں کو جمع کیا ہے. کیسے کیسے لوگ تھے امام کے ساتھ. کچھ غلام ہیں کربلا میں. امام ایک غلام ہے جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ اس کا نام نہیں ہے. ہمارے صرف جان کا ذکر کیا جاتا ہے. دونوں کے مصائب ملتے جلتے ہیں اس لیے وہ اسلم نام ہے جو کاتب ہے امام کا. کاتب لکھتا تھا. جو لیٹر لکھے سب وہی لکھتا تھا جس نے بھیجے. آخری وقت آیا امام نے اسے بولا کہ جاؤ. کہا مولا ہر وقت تو آپ نے اپنے پاس رکھا، اب آپ کہہ رہے جاؤ. کہاں جاؤ؟ مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے بس آپ جانے تھے. حسب نسب نہیں ہے، غلام ہے، کیا کرے گا. جان نے بھی یہی کہا. جان نے بھی جان حضرت ابو ذر کے غلام تھے. امام نے انہیں بھی کہا کہ جاؤ جان جاؤ. جان نے کہا مولا میں اس لیے چلا جاؤں کہ میرا رنگ سیاہ ہے، میں سیاہ پوست ہوں، میرے بدن سے خوشبو نہیں آتی، میرا حسب نسب بنی ہاشم نہیں ہے. مولا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اللہ اکبر. حسین نہیں، جاؤ جاؤ جان جاؤ. جان گئے. جان گرے. امام بدن پہ جان کے پہنچے. جان کا سر اپنے ذہنوں پہ رکھا، خون کو صاف کیا. جان کو توقع کہاں جان نے مجھے بھیج دیا امام نے، بڑی بات ہے. کربلا دیکھیں نا آپ، کہاں حبیب ابن مظاہر، مسلم بن نوسجا، انہی میں جان ادھر جا رہا ہے نا. جان اور کہاں جا رہا ہے جان. وہاں امام نے بدن پہ جا کے اس کی دعا کی، پروردگار اس کے چہرے کو سفید کر دے، اس کے بدن کو معطر کر دے، اور اسے ہمارے حسب نسب کے ساتھ اٹھا. حسین ایسا ہے. ہم نہیں سمجھ پائے غربت حسین. 7 محرم سے جب یہ پانی بند ہوا ہے
بس ایک جملہ ہے، اگر تصور کیا جائے کہ پانی بند ہونے سے لے کر پیاس کب بجھی ہے لوگوں کی، کب بجھی؟ آپ خود سوچیں، ذہن میں سوچیں، کب بجھی پیاس؟ پیاس تب بجھی جب وہ شہید ہو گیا، اور جو جتنی دیر میں شہید ہوا اتنا وہ پیاسا رہا۔ ہاں یہ، اور ہمیں نہیں پتا امام حسین علیہ السلام، ہمیں نہیں پتا امام حسین کب سے پیاسے تھے، ہمیں تھوڑی پتا۔ ہمیں تو یہ پتا ہے پانی کب سے نہیں تھا، حسین کب سے پیاسا ہے یہ حسین جانتا ہے، اور خدا بس۔ عزاداران محترم، دوسرا غلام اس کو بھی امام نے جانے دیا، وہ بھی گیا، وہ بھی گرا، امام اس کے بدن پہ بھی پہنچے ہیں۔ امام نے اپنے چہرے کو اس کے چہرے پہ رکھا، اس نے گرماہٹ محسوس کی، اس نے کہا کون ہے؟ کہا مولا اللہ۔ مگر وہ غلام یہ نہیں جانتا کہ میرے مولا کا چہرہ کہاں ہوگا۔ السلام علیہ، وہ جس نے چہرے کو خاک پہ رکھا، نہیں ہے تکلیف، اندر سے محسوس کریں، اندر سے۔ ہمیں کیسے محسوس کریں تک؟ ہمیں وہ ماں جانتی ہے جس نے حسین کو پالا، کیوں 1400 سال گزر گئے، آج تک وہ ماں ہر مجلس میں آتی ہے۔ کیوں آتی؟ یہ آپ کے آنسوؤں کو جمع، اس لیے کہا کہ رونا نہ آئے، رونے والی شکل بنا لیا کرو۔ کیوں؟ وہ جانتی ہے کہ اس طرح میں نے حسین کو پالا ہے، وہ جانتی ہے۔ وہ پہنچی ہے جب حسین ابن علی گرے ہیں عزاداران موت۔ وہ غلام اپنے اندر، یہ بہرحال اس کے اندر فخر کی بات ہے اس کے لیے کہ مولا نے اپنے رخساروں کو رخسار پہ رکھا ہے، مولا نے اس کے لیے خر، لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ یہ رخسار ایک اور رخسار پہ بھی جائیں گے۔ ایام آگے ہیں، آپ مصائب سنیں گے عزاداران محترم، لیکن یہ حسین جانتا ہے کہ جب علی اکبر کے رخساروں پہ رخسار رکھا، جوان بیٹے کا درد ہمیں نہیں پتا۔ حضرت ابراہیم تو اپنے آنکھوں پہ پٹی باندھے ہوئے، حضرت اسماعیل کے ہاتھوں میں رسی باندھے ہوئے، دیکھوں نا۔ آئیے حضرت ابراہیم کربلا، نہ حسین کے آنکھوں پہ پٹی ہے، نہ علی اکبر کے ہاتھ۔ اللہ اکبر، اللہ کربلا۔ عزاداران محترم، آسان نہیں ہے اس کو درد کو میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت کہا، یہ دن گریہ کے ہیں، رونے کے ہیں، روئیں، مرثیہ سن کے روئیں، اکیلے بیٹھے ہوں روئیں، گریہ کرے، روئیں حسین کے لیے، روئیں حسین کے لیے۔ سید السجاد ساری زندگی روتا رہا ہے، روتا رہا ہے۔ ایک آیت اللہ سے سوال پوچھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سید السجاد کہتے تھے خون کے آنسو روتے تھے،
کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے رومال لیا، انہوں نے اپنے آنکھوں پہ لگایا، دیکھا تو خون تھا، کہا یہ تو میں رو سکتا ہوں، وہ تو امام تھا جس نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو۔ جس نے خود دیکھا ہو وہ کیوں نہ روئے سجاد؟ ہاں سادھارن محترم، کربلا گریا اور بکا ہے، یہ پاک کرتی ہے، یہ ضروری ہے۔ گھروں کو فرش عذاب بنائے۔ حسین کسی فرقے کا نہیں ہے، حسین رسول کا نواسا ہے، جس کے لیے ہر نبی رویا ہو وہ حسین ابن علی ہے۔ بس عزاداران محترم، بہت لوگ آئے گرے، ایسے ایسے لوگ تھے، اصحاب گرتے گئے، کوئی سینے پہ کھاتا رہا لیکن امام کو بچاتے رہے ہیں۔ مگر سلام ہو ان لمحات پر کہ جب کوئی نہیں ہے۔ اکثر جو گرے ہیں کہیں نہ کوئی پہنچا ہے۔ کچھ جنازے ہیں جس پر امام خود پہنچے ہیں، ہر جگہ نہیں پہنچے، لیکن جب خود امام گرا بس چند قدموں کے فاصلے سے وہ بہن دیکھتی رہی کہ میری ماں کی آخری نشانی تھی کربلا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین ویرفع المستضعفین وجزاء المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين، والصلاة والسلام على رسول ثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی وارواحنا لتراب مقدم الفدا، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ عزیزان محترم، پروردگار قرآن میں ارشاد فرماتا ہے سورہ ذاریات میں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسان کو، جن کو اور انسان کو خلق نہیں کیا مگر سوائے اپنی بندگی اور عبادت کے۔ مگر دوسری طرف انسان کیوں ایسا ہو گیا کہ آگے اتنا مہربان، اتنا رحمت والا حبیب ہے، اس کے باوجود خوب یہ دونوں چیزوں کو چیک کرنا آج کے دور میں بہت امپورٹنٹ ہے۔ آج ہم بھی تو خدا نخواستہ ویسے تو نہیں ہوئے،
کیا وجہ ہے کہ اتنا سب کچھ جانتے پہچانتے ہوئے وہ رسول کو جانتے، رسول سے محبت، اسلام لے آئے، لوگ رسول کے پیچھے آ گئے، رسول سے عشق و محبت، حکومت پھیلتی چلی گئی، رسول دکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں حسین منی وانا من الحسین، حسین منی، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. اپنے جو ہے وہ کاندھوں پہ سوار کیا ہوا ہے، سوار دیکھے، سواری دیکھے، موبائلہ میں اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں، کہا تم اپنے اولاد کو لے کر ابناؤکم حسنین آ رہے ہیں. اتنا سب دیکھنے کے باوجود کیا ہوا لوگوں کو کہ کربلا میں رسول کے نواسے کے ساتھ کیا کیا؟ یہ سوچنا چاہیے، لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ کیا وجوہات ہیں، کون سے ایسے عوامل ہیں، فیکٹر ہیں جس کی وجہ سے انسان یہاں پہنچ جاتا ہے. یہی سب سے بڑا خطرہ ہے انسان کے اندر موجود. انسان اپنے رابطوں کو چیک کرے اپنی زندگی میں. خوب ہمیں تھوڑی دیر کے لیے وہ یہی سفر طے کرنا ہے کہ کیوں لوگ انبیاءوں کے مقابلے میں آ گئے، کیوں حضرت ابراہیم آگ اتنی دہکائی گئی کہ دور سے حضرت ابراہیم کو آگ میں جھونکا گیا، دور سے اتنی آگ. کیا وجہ ہے؟ کیوں ایک شخص کے لیے پوری حکومت کی مشینری کام کر رہی ہے؟ کیوں؟ ایک شخص تو ہے، کیوں یہاں پورا فرعون ایک موسیٰ کے پیچھے ہے؟ ایک موسیٰ کیوں ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے نا. کیا وجہ تھی؟ وہ تو فرعون جس کی اتنی بڑی اپنی آپ دیکھیں، آج تک احرام مصر انسان پریشان ہے، انسان نے بنائے کیسے اتنے بھاری پتھر نو زمانے میں لفٹ ہے، آج وہ بھی نہیں اٹھا سکتی. انسان کیسے لے کے گیا ہے اوپر؟ وہ بادشاہ پھر بھی اس کو موسیٰ سے مشکل ہے. کیا ہے؟ یہی سمجھنا ہے کہ جب اللہ ہدایت کے لیے ولی کو بھیجتا ہے تو ایک دوسری طاقت، ایک دوسری لشکر جسے جنود شیطان اور جہل، وہ اس کے مقابلے میں آتا ہے. اور یہ ہر دور میں ہے، ہر دور میں ہے. آپ تاریخی باتیں کر گئے، تاریخی چیزیں کر کے گھر چلے جائیں، آپ کو کمپیئر کرنا پڑے گا. کہاں گئے وہ لوگ جو رسول کے مقابلے میں تھے؟ کہاں گئے؟ سب مکس ہو گیا معاملہ. چند چیزیں انسان اپنے آپ سے چیک کرے، کیونکہ بہرحال ہماری ذمہ داری ہم خود ہیں. پاسٹ میں جو ہوا ہمیں اس کو بیان کرنا ہے، لیکن ہمیں آگے کی طرف جانا ہے، قوم کو، معاشرے کو آگے جانا ہے. کیوں؟ کیونکہ قرآن جب کہہ رہا ہے کہ ہم اس زمین کو اس کے اصلی وارث کی طرف پلٹائیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ اصلی وارث زندہ ہے. وہ بہرحال دوسرے فرق کو مذاہب کے اندر وہ وارث پیدا ہوگا یا کوئی بھی ڈیفینیشن، لیکن وارث ایک ہی ہے. اس تک پہنچنے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو، کیونکہ کربلا پہنچنا آسان نہیں ہے، وہ بھی امام کے ساتھ پہنچنا. تو یہاں پر ہم اپنے آپ کو بس یہ دیکھیں کہ چند رابطے ہیں انسان کو، اس کو چیک کرنا ہے. پہلا رابطہ اس کا اپنے آپ سے ہے. پہلے وہ اپنی ذات، اپنے نفس میں دیکھے کہ خود وہ کیا ہے، اپنے ساتھ انسان کتنا سنسیئر ہے. جو آدمی اپنے ساتھ صحیح نہیں ہے وہ دوسرے کے ساتھ کیسے صحیح ہوگا؟ جسے اپنا خیال نہیں ہے دوسرے کا خیال کرے گا. اچھا وہ خیال کیسے کرے گا؟ میں اپنے آپ سے، اپنا رابطہ اپنے آپ سے. کمیونیکیشن کا دور ہے، آپ جانتے ہیں دنیا ابھی کمیونیکیشن پر ہے، اور بغیر کمیونیکیشن کے دنیا چل نہیں سکتی اس ٹائم. یہ سب آئی ٹی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، یہ موبائل، یہ 5G نیٹ ورک، یہ فائبر آپٹکس،
سیٹلائٹ، یہ سب کیا ہے؟ کمیونیکیشن ہے نا، ایک خطے سے دوسری جگہ، دوسری جگہ تیسری جگہ، ایک شخص دوسرے شخص سے، ایک آفس دوسرے آفس سے، ایک ملک دوسرے ملک، یعنی کمیونیکیٹ ہے. ہم ایک دوسرے سے کمیونیکیشن ختم ہو جائے معاشرہ ڈیڈ ہو جائے گا. پہلے زمانے میں لوگ زبان پہ اعتبار کرتے تھے، اگلے ہفتے اتنے بجے آ جانا. ابھی تو آدھا گھنٹے میں لوگ اعتبار نہیں کرتے کہ بولو ابھی آ جائیے گا، بہانہ بنا لیں گے. کیوں؟ کمیونیکیشن. اس کمیونیکیشن کے دور میں جہاں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس اس دنیا کی ساری اپلیکیشنز بھی ہوں، انٹرنیٹ بھی بہت اچھا ہو، کیوں کہ ہمارا رابطہ ہونا چاہیے، اسکرول کرتے رہے ہم لوگ، فیس بک، یوٹیوب، سب کچھ، انسٹاگرام، سب کمیونیکیشن. 5000 دوست، مولانا صاحب کے ملین فالوورز، کمیونیکیشن. لیکن خود اپنے آپ سے کمیونیکیٹ نہیں کر رہا آدمی. فیک فالوورز، فیک فالوورز ہے نا، دکھانے کے لیے فیک فالوورز لوگ خریدتے ہیں یار، کمپنیاں خریدتی ہیں. اپنے آپ سے رابطہ کیسا ہے؟ دنیا کو دکھانے کے لیے اسٹیٹس، اللہ کو دکھانے کے لیے میرا اپنا اسٹیٹس کیسا ہے؟ تو کیا میں اپنے آپ کو ٹائم دے رہا ہوں؟ کیسے دوں میں اپنے آپ کو؟ محاسبہ، ہر روز چیک کرے میں نے آج کیا کیا. اچھا کیا، روایات میں اچھا کیا، خدا کا شکر کرے. غلط کیا، استغفار کرے، پھر کل نہیں کروں گا. اپنے آپ سے رابطہ کروں. میں کیوں اپنے آپ سے رابطہ کروں؟ وہ حدیث ہے، فقد عرف نفسا عرف ربا. جس نے اپنے نفس کی معرفت حاصل کر لی، جو اپنے نفس کو پہچان گیا، وہ اپنے رب کو پہچان گیا. اپنے آپ کو پہچاننا بہت ضروری. اپنی شناخت نہیں انسان کی، اسے اپنی معرفت نہیں ہے. خدا اسے کیسے کہہ رہا ہے؟ خدا انسان کو بنا کر خود، تبارک اللہ، خود انسان کو بنا کر خدا جو ہے وہ خوش ہو رہا ہے. خدا نے ایسے نہیں بنایا بغیر ہدف کے، بغیر مقصد. خدا کہتا ہے میں نے تو پتوں کو بغیر ہدف کے نہیں بنایا، انسان کو کیسے بنایا؟ اشرف المخلوقات ہے. اب اس میں انسان کا فرض نہیں بنتا وہ اپنے بارے میں سوچے، صحیح جا رہا ہے، صحیح چل رہا ہے، صحیح چیزیں ہو رہی ہیں، اس کی بیلنس ہے. نہیں، دنیاوی سسٹم میں آپ کے چیک بھی ہوتے ہیں، آپ کے پیپر بھی ہوتے ہیں، آپ کے کوارٹر ایگزامز ہو گئے، آپ کے مڈ ٹرم ہو گئے، فائنل. کیوں چیک کرتے ہیں؟ بچہ صحیح پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا، ساری چیزیں صحیح ہیں کہ نہیں صحیح ہیں. اچھا اسکول ہوتا ہے چیک کرتا، نہیں ہوتا جانے دیتا ہے. وہ ایک ایتھلیٹ کہ جس کو پورے سال بعد کسی میراتھن میں حصہ لینا ہوتا ہے، وہ پورا سال دوڑتا ہے، پورا سال. جو اس کو دیکھتا ہے وہ سکتا ہے کہ بھائی کیوں دوڑ رہا ہے، یہ ابھی کیوں دوڑ رہا ہے. وہ دیکھنے والے کو عجیب سا لگتا ہے، لیکن اس کا مقصد بہت دور ہوتا ہے. لیکن اسے پتا ہوتا ہے کہ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ابھی سے دوڑنا ہے. میرا زندگی کا اصل ہدف، اصل کائنات کا ہدف آخرت ہے. اصل زندگی شروع ہوئی مرنے کے بعد ہوگی. حدیث ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ سو رہے ہیں، لوگ سو رہے ہیں، جب مریں گے تب جاگیں گے. ابھی سو رہے ہیں لوگ غفلت میں ہے. انسان غفلت کے اندر ہے. انسان کو آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ وہ غافل ہے. سن رہا ہے، دیکھ قرآن کہہ رہا ہے ہم نے ان کو آنکھیں دی ہیں مگر یہ ان سے دیکھتے نہیں ہیں، ہم نے ان کو کان دی ہیں مگر یہ ان سے لا یبصرون بہا، یہ سنتے نہیں ہیں. ہم نے ان کو عقل دی ہے، یہ صرف فکر نہیں کرتے.
اولئک کالانعام، یہ جانور ہے، بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی بدتر ہے. اور یہ غفلت کے اندر ہے. غافل ہونا، ایک آدمی سو رہا ہو تو آپ اس کو اٹھا دیں، لیکن جو سونے کی ایکٹنگ کر رہا ہو اسے نہیں اٹھا سکتے. غفلت یہ ہے. انسان اپنی ذات سے غافل ہے، اپنی طرف متوجہ نہیں. ایک عالم دین، اچھی خاصی عمر تھی ان کی، 70-80 سال، اصفہان کا مدرسہ ہے، حوض پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک سے اپنے آپ کو مارنا شروع کر دیا. شاگرد دوڑتے ہوئے آئے، کہا کہ کیوں اپنے آپ کو مار رہے ہیں؟ آپ کو اگر یہ غم ہے کہ آپ کی اولاد نہیں ہے تو ہم آپ کی اولاد ہیں. آپ کو اگر یہ غم ہے کہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو یہ سب آپ کا تو ہے. یہ سب کہا ہاں میں یہی تو سوچ رہا تھا کہ میری اتنی عمر ہو گئی، نہ میرے پاس اولاد ہے نہ میرے پاس کوئی دولت ہے کہ میری اٹیچمنٹ ہو، میرے کچھ نہیں ہے. میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میرا تو کچھ بھی نہیں ہے، آزاد ہوں. اچانک سے مجھے خیال آیا، میری لائبریری میں کچھ کتابیں ایسی ہیں اگر کوئی ان کو دیکھ بھی لے تو مجھے غصہ آتا ہے. تو میں اپنے آپ سے کہا کہ 80 سال ہو گئے، کتابوں کی محبت دل سے نہیں نکلی ابھی تک. دنیا غافل ہے، پھنسا ہوا ہے. شیطان آ کر پہلے اسٹیپ میں شراب نہیں پلاتا، برا کام نہیں کراتا، ایسی جگہ سے مارتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. بنی اسرائیل کا ایک عابد، اتنی عبادت، شیطان کے جو پورا لشکر ہوتا ہے، پورا لشکر ہے شیطان کا، ہر ایک شخص کے ساتھ کئی شیطان ہوتے. انہوں نے آپس میں میٹنگ کی کہ کیا کریں، اس کو کیسے ہٹائیں. انہوں نے کہا میں اس کو کھانے پہ لگا دوں. اس کو کھانے میں لذت نہیں ہے، اس کو یوں لگا، اس کو یہ بھی نہیں، اس کو. تو ایک نے کہا کہ میں اس کو عبادت سے، کیونکہ وہ ہر وقت عبادت کرتا ہے تو میں اسے عبادت سے گراؤں. وہ جانتا ہے انسان کے اندر کمزوری کون سی ہے، وہ جانتا ہے، اندر ہے، رگوں کے اندر دوڑا ہے. آبا و اجداد سے واقف ہے شیطان. میرے آبا و اجداد، میرے دادا کیسے تھے، اس کے میرے پردادا کیسے تھے، ان کے اندر اچھائیاں کیا تھی، ان کے اندر سب جانتا ہے. ہم تو لگتا ہماری زندگی میں شیطانی جیسے ہے ہی نہیں. ہمیں کہاں لگا، ہمیں قرآن کہہ رہا ہے عدو مبین ہے، آشکار دشمن ہے تمہارا. لیکن نہیں، دشمن شناسی کربلا کا پہلا درس ہے. دشمن کو پہچانو. اکثر ہمیں دشمن نہیں بتایا جاتا، اور یہ دشمن کی بڑی اسٹریٹجی ہے اور تھی بھی صحیح تاریخ میں. دشمن شناسی سے باہر نکال دو انہیں، دوسری باتوں میں گھما دو انہیں. ایسے ہی آج معاشرہ دیکھے کہاں ہے، آپس میں مسلمان سے لڑ رہا ہے، ایک فرقہ دوسرے فرقے سے لڑ رہا ہے، ایک اس بات پہ لڑ رہا ہے، ایک اس بات پہ لڑ رہا ہے. تاریخی بات ہے، کوئی علم بات، اختلاف ہے. اختلاف تو نظریات میں پایا جاتا ہے، اور وہ بڑے ادب اور جو ہے وہ انسان اکیڈمیکلی اس کو ڈسکس کرتا ہے، نہ کہ کھڑے ہو کے چوراہے پہ باتیں کی جاتی ہیں. اس کے لیے پڑھا لکھا شخص چاہیے. یہ اکابرین مذہب کو خود سوچنا چاہیے کہ اختلاف باعث رشد بھی ہوتا ہے. خوب روش کا اختلاف ہے، گھر کے اندر دو بھائیوں میں آپس میں اختلاف ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ بیک گراؤنڈ پہ دشمن ہے. خوب ان کا، وہ پہاڑوں پہ رہتا تھا، جوان لڑکے کی طرح گیا، بولا میں عبادت کرتا ہوں عبادت کے لیے، لیکن جو ہے وہ میرے گھر والے نہیں کرنے دیتے، تو میرے پاس جگہ نہیں. اس نے بولا عبادت کرو، آؤ کیا ہے مجھے. اب اس نے نمازیں شروع کی. اب یہ عابد بھی نماز پڑھا، دیکھا کہ وہ نماز رک ہی نہیں رہی، پڑھے جا رہا ہے. اب اس نے
افطار کا ٹائم ہے، کھانے کا ٹائم ہے. اس کو بولا نہیں، کہا نہیں میں. اس کا تھوڑی دیر آرام کرو. یہ اس نے آرام کیا، دیکھا وہ پھر عبادت کر رہا ہے. عبادت کرتے کرتے دیکھا کہ وہ ہوا میں بلند ہوا ہوا. اس نے بولا میں اتنے عرصے سے عبادت کر رہا ہوں، میری ایسی عبادت، یہ کون سی عبادت ہے؟ اس سے پوچھا کہ راز کیا ہے؟ کہا نہیں میں تمہیں نہیں بتا سکتا. کہا نہیں مجھے بتاؤ کیا راز ہے اس عبادت کا؟ کہا کہ میں نے ایک ایسا گناہ کیا ہے کہ جب بھی میں اس گناہ کے بارے میں سوچتا ہوں میری عبادت اور آگے بڑھ جاتی ہے. اس نے بولا اچھا. اس نے بولا کیا گناہ ہے مجھے بتاؤ. کہتا نہیں تو ہم بولے. کہتا نہیں مجھے بتاؤ وہ کیا گناہ ہے. کہتا نہیں تم نہیں کر سکتے. وہ شیطان ہے. عابد مقدس عبادت کرتا تھا بغیر بصیرت کے. بصیرت چاہیے. کہا مجھے بتاؤ کون سا گناہ ہے. کہا تم نہیں کر سکتے. کہا بتاؤ. کہا وہ فلانی جگہ ہے، فلانا ایک خاتون ہے، اس کے ساتھ میں نے غلط فعل انجام دیا ہے. کہا میں بھی دوں گا. کہا نہیں تم نہیں کہو. کہا میرے پاس تو پیسے بھی نہیں ہیں. کہا یہ پیسے بھی لے لو. گیا لوگوں سے نیچے اترا آبادی میں. لوگوں نے ویسے تو کہا عابد آیا ہوا ہے پتہ نہیں. اس خاتون کا پوچھا. وہ خاتون اچھے عمل سے مشہور نہیں تھی، تو لوگ سمجھے کہ شاید ہدایت کرنے جا رہا ہے. بولا کہ یہاں. وہاں گئے اس خاتون کے پاس. بولا کہ میں. اس نے بھی دیکھا کہ آپ. کہا مجھے غلط فعل انجام دینا ہے. کہا کہ نہیں مطلب غلط خاتون تھی مگر بصیرت رکھتی تھی. کہا کہ سچ بتائیں آپ. کہا تمہیں اس سے کیا پیسے لو. کہتا نہیں کیا وجہ ہے. کہا ایسے ایک جوان آیا، اس نے مجھے ایسا کہا ہے اور اس مقام پہ پہنچا ہوا ہے. کہا کہ جا کر دیکھیں آپ کو یہ کیسے یقین ہے کہ آپ غلط کام کریں گے اور آپ کو توبہ کا وقت ملے. انسان. کہا جائیں، اگر وہ ابھی بھی ہے تو آ جائے، لیکن نہیں ہو تو وہ صرف شیطان ہوگا. ایسی ہوا. چلا دیکھا کہ وہ نہیں ہے، شرمندہ ہوا. ادھر اس خاتون کے وجدان نے آواز دی. کہا اس کو تو کہہ دیا تم نے کہ توبہ کا وقت میسر نہیں ہوا تو کیا کرو گے، تو تم نے کبھی اپنے بارے میں سوچا؟ بس دوسرے دن جو وقت اور زمانے میں نبی تھا، خدا نے وحی کی جاؤ اولیاء خدا کا انتقال ہو گیا ہے. جب پہنچے کہا کہ یہ تو خاتون غلط تھی. کہا خدا کی بارگاہ میں توبہ کر کے گئی ہے. شیطان دشمن کو پہچانے. دشمن وہیں سے ضربت مارتا ہے جہاں پر انسان کمزور ہوتا ہے. میں کمزور کہاں سے ہوں میں خود جانتا ہوں. بار بار جوان پیغام بھیجتے مولوی صاحب ایک غلطی بار بار ہو جاتی ہے، گناہ بار بار ہو جاتا ہے. کیوں ہو رہا ہے؟ ایک گڑھے میں آپ کی گاڑی روز گرتی ہے تو اللہ نے عقل دی ہے، راستہ تبدیل کر لو یا گڑھا پر کر دو. غافل ہے، غفلت میں. ہو سکتا ہے آپ کے دوست اچھے نہ ہوں، آپ گناہ. ہو سکتا ہے آپ کی خلوت اچھی نہ ہو. اپنے آپ کو مصروف کریں. ایک جگہ گناہ ہو رہا ہے چھوڑ دیں. انسان کو اللہ نے طاقت دی ہے، پوری دنیا پہ حکومت کر سکتا ہے، لیکن اپنے نفس پہ کمزور ہے. اپنی معرفت نہیں ہے. اب یہ پہلا رابطہ ہے، یہ پہلی کمیونیکیشن ہے جسے صحیح کرنی ہے. آپ جس نے اس کو صحیح کر لی باقی رابطے اس کے صحیح ہو جاتے ہیں. دوسرا رابطہ اس کا
عوام کے ساتھ ہے، لوگوں کے ساتھ، اطراف کے ساتھ. بعض اوقات انسان اپنی عبادتوں میں بہت اچھا ہے، اپنے کاموں میں بہت اچھا ہے، لیکن معاشرے میں اچھا نہیں ہے. بعض اوقات معاشرے سے کٹا ہوا ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے معاشرے میں، لیکن وہ شخص بھی ہمسائے کے ساتھ کیسا ہے، ماں باپ کے ساتھ کیسا ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ کیسا ہے. خوب رابطے. خدا اپنے حق کو چھوڑ دے گا، حق الناس کو نہیں چھوڑے گا. اس لیے امام حسین علیہ السلام نے اپنی آخری وقت میں کہا اگر کسی کی گردن پر حق ہے کسی کا، وہ میرے ساتھ نہ آئے. حق نہیں ہونا چاہیے. کسی کا مال دینا ہے نہیں، کسی کی عزت آبرو آپ نے خراب کی ہے، اس کو بھی. اگر کسی جم میں کسی جہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے کسی کا مذاق اڑایا ہے، تو یہ نہیں آپ اکیلے اس سے معافی مانگے، اسی لوگوں کے درمیان میں جا کر آپ اس سے معذرت کریں. حق الناس ہے. میرا رابطہ لوگوں کے ساتھ کیسا ہے. مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام امام ارشاد فرماتے ہیں زندہ ایسے رہو لوگ تم سے ملنا چاہے، اور جب مر جاؤ تو لوگ تم پر گریہ کریں. ایسا کردار ہونا چاہیے انسان. ایسا کردار بنائے کہ لوگ آپ کو دیکھ کر خوش ہو، لوگ آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہیں، لوگ آپ سے بات کرنا چاہیں. انسان کیسا کردار ہونا. وہ تب ہوگا کہ جب انسان ان رابطوں کو، ایسا نہ ہو انسان گھر جائے، گھر والے اٹھ کے چلے جائے، لو ابو آ گئے اب تو چلو ادھر ادھر. انتظار کریں. رابطہ بہت ضروری ہے سن. یہی رابطہ ایسا تھا. اہل بیت یہ ہستیاں ایسی تھیں کہ لوگ کٹنے کو تیار تھے مگر ان سے دور نہیں ہو رہ سکتے تھے. یہ رابطہ سکھایا انہوں نے ہمیں. اس رابطے کو مکمل. تیسرا رابطہ انسان کا یہ سائیکل ہے. ملا صدرہ نے 4 سفر بیان کیے ہیں. بہرحال وقت نہیں کہ میں اس کو بیان کروں، یہ بہت ضروری ہے جانے. وہ تو ہم اپنی زندگی مادیت میں کھو گئے ہیں. ہم صرف مادے کو دیکھتے ہیں، شخص کو اس کے سٹیٹس سے دیکھتے ہیں، کسی کو کمپیئر کرتے ہیں اس کے لباس سے کمپیئر کرتے ہیں، اس نے کیا پہنا ہوا ہے، اس نے کیا اوڑا ہوا ہے. یہ کچھ نہیں ہے. اصل قلب ہے، وہ کتنا پاک ہے. وہ صدر اسلام میں مسجد نبوی ہے. رسول خدا ایک فقیر آیا، بیٹھنے لگا جگہ. ایک شخص جو کہ صاحب ثروت تھا، جب یہ بیٹھا تو اس نے اپنے لباس کو سمیٹا. جب سمیٹا رسول خدا متوجہ ہو گئے. اس کو بھی شرمندگی کا احساس ہو گیا، ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ کھڑا ہوا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں اپنی آدھی دولت اس شخص کو دیتا ہوں. وہ کھڑا ہوا، کہا یا رسول اللہ مجھے نہیں چاہیے. کہا کیوں؟ کہا میں نہیں چاہتا کل میں بھی اس کی طرح اپنے آپ کو سمیٹوں. اللہ اکبر. دولت نہیں ہے، رابطہ. عزیزان اس رابطہ آخری جو بہرحال رابطہ خدا سے ہے. خدا. اور یہ سب کنیکٹڈ ہیں. ایک جگہ بھی سگنل لاسٹ ہو گیا سب ختم ہو جائے گا. سیٹلائٹ بند، ایسے یوں گھوم رہا ہے. اپنا رابطہ یہ ہے بیٹری چارج رہے. اپنا رابطہ لوگوں سے رابطہ کیا ہے؟ بی ٹی ایس سے سگنل آتے رہے تبھی تو لوگ رابطہ کریں گے. اصل رابطہ کیا ہے؟ سیٹلائٹ آن رہا ہے، سیٹلائٹ بند سب بند ہو جائے گا. اوبر، کریم، سب فوڈ پانڈا سب بند ہو گیا. کیوں؟ جی پی ایس ہی ختم ہو، کہاں سے آئے گا؟ اسی تو اپنی دنیا سے سیکھے خدا کے رابطہ. آج کے دور میں زندہ رہ رہے ہیں، اسی طریقے سے چیزوں کو سیکھیں.
عزیزان محترم، خدا سے رابطہ. امام حسین علیہ السلام ان سارے رابطوں کو لے کر کربلا آئے. سب رابطہ خدا کی ذات راستے میں ہے. آنکھ لگی، آنکھ کھلی، انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت علی اکبر پیچھے پیچھے کہا بابا یہ کلمہ آپ کی زبان سے کیوں جاری ہوا؟ کہا بیٹا میں نے خواب میں دیکھا منادی پیچھے پیچھے اس کاروان کے پیچھے موت آ رہی ہے. حضرت علی اکبر نے کہا بابا کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ کہا نہیں ہم حق پہ. کہا کیا فرق پڑتا ہے ہم موت پہ جا پڑے یا موت ہم پہ جا پڑے؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ موت کی حقیقت کیا ہے؟ زندگی کچھ نہیں ہے. بس 2 محرم کو یہ کارواں کربلا پہنچا ہے. عزیزان محترم، امام حسین نے راستہ روکنے والوں کو بھی پانی پلایا ہے. پانی پلایا. امام نے کسی کو پیاسا، حتیٰ دشمن کی فوج کے جانوروں کو بھی امام نے کہا سیراب کرو. حسین رابطہ پہچانے، امام کو پہچانے. لیکن آہستہ آہستہ خیموں کو ہٹا دیا گیا. معاملہ بڑھتا گیا. مذاکرات، گفتگو، مگر دوسری طرف غفلت. نبی کو ماننے والے نبی کے نواسے کو پہچان نہ پائے. نہیں پہچان. عزیزان محترم، حرام لقمہ جب وجود میں آ جائے انسان زمانے کے ولی کے مقابلے میں آ جاتا ہے. کیسے ہوا یہ؟ شب عاشور ہر خیمے میں مائیں اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہیں. بیٹا صبح دیر نہ کرنا. بیٹا صبح دیر. اصحاب اپنے خیموں میں بیٹھے ہوئے ہیں. حبیب ابن مظاہر، دیکھو یہ آل رسول ہیں، ہمیں ان سے پہلے جانا ہے. ادھر ایک خیمے میں حضرت عباس بنی ہاشم کو لے کر کہ یہ ہمارے مہمان ہیں، کہیں لوگ یہ نہ کہیں مہمانوں کو بلایا تھا. اللہ نہ جانے صبح ماجرا کیا ہے کہ ہر کوئی تیار ہے. کربلا کو سمجھنا یہی تو ضروری ہے. عزیزان محترم، کربلا حادثہ نہیں ہے. کربلا ایک وادی ہے، وادی عشق کی وادی ہے، جس کے دروازے پر لکھا ہے کہ اگر اپنے ارباب کا عشق ہے تو گردن کٹوا کے آنا پڑے گا. ایسا ہی ہے. روز عاشور ہم صاحب سنتے رہتے، ایک ایک کر کر گلشن زہرا کے پھول بکھرتے گئے. آذان علی اکبر کے بعد سے عاشور کا دن شروع ہو گیا. بھوک اور پیاس کربلا پہ طاری ہے. ہر ایک شخص چاہتا رہا. نشان حیدر جوادی پڑھا کرتے تھے کہ حضرت علی اکبر خیمے سے نکلنا چاہتے تھے، ایک چھوٹی بچی ہے جو انہیں نکلنے نہیں دے رہی. علی اکبر. امام حسین کے وجود کا
ایک ایک پارا کربلا میں بکھرا ہے. روزے عاشور آسان نہیں ہے. خدا ہمیں کربلا کی زیارت نصیب کرے. آپ بین الحرمین چلیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہاں کہاں کس کس جگہ زہرا کا لال پیاسا بیٹھا ہوگا. خدا آپ کو وہ مقام دکھائے جہاں حضرت علی اکبر گرے ہیں. وہاں خوب یہ انسان بغیر دیکھے پڑتا ہے، جب وہاں جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے. وہ جگہ جہاں حضرت علی اصغر کو تیر لگا، وہ ایک ماں خیمے سے دیکھ رہی ہے جو ساری زندگی سائے میں نہ بیٹھی. پھر آسان نہیں ہے. قاسم کے بدن کے ٹکڑے، حضرت عباس با وفا، جو انتظار کرتے رہے کہ انہیں جنگ کی اجازت ملتی مگر نہیں ملی. پانی لے کر آؤ عباس، پانی کی اجازت. حضرت عباس پانی پہ پہنچے ہیں نا. مصائب آپ سنتے رہتے ہیں روزے عاشور کے، بس چند جملے ہیں. شام غریبہ ہے، لٹ چکا سیدہ کا گھر. جب حضرت عباس نے پانی ہاتھ میں اٹھایا نا، پانی پہنچے تو اپنے بابا کی وصیت یاد آئی. عباس شریعے پر پہنچ جاؤ گے مگر یاد رکھنا حسین پیاسا ہوگا. پانی کو پانی پہ مار دیا. عباس نہیں آیا. با وفا ہے، بدن بھی نہیں آیا، وہیں رہ گیا. ہاں عزاداران محترم، ایک ایک کر کر سب بکھر گیا. اکیلا رہ گیا رسول کا نواسا. دائیں دیکھتا ہے، بائیں دیکھتا ہے، ماتھے پہ زخم ہے، جگر پہ اپنوں کے داغ. آئینہ آئینہ مسلم ابن عقیل اپنے اصحاب کو یاد کر رہا ہے. کہاں ہو مسلم، کہاں ہو ہانی ابن عروہ، کہاں ہو حبیب ابن مظاہر، کہاں ہو؟ دیکھو حسین کو تنہا رہ گیا. ہاں عزاداران محترم، خیموں میں صرف ایک بیمار ہے. ایک بیمار ہے، کوئی نہیں. آخری وقت آیا، امام سے، بیمار سے بھی ودا لیا اور اپنی بہن سے بھی جدا ہوئے. بس بیمار جدا ہوئے. امام نے چلنا شروع کیا، پیچھے آواز آئی، محلن محلن یا ابن الزہرا، آہستہ چلو زہرا کے لا، آہستہ چلو. امام نے مڑ کر دیکھا تو دیکھا بہن ہے. کہا بہن، ابھی تو میں آپ سے جدا ہو کے آیا. کہا مجھے ماں کی وصیت یاد آ گئی. علماء بیان کرتے ہیں امام نیچے اترے، بی بی نے امامے کا تحت الحنک اٹھایا، گردن پر بوسے لیے. نہیں پتا حکمت کیا ہے. کچھ دیر گزری، زہرا کا لال جب تھک گیا، آواز مشیت الہی، حسین بس راضیتم مرضیہ، ہم بھی تم سے راضی ہیں، تم بھی ہم سے راضی. حسین آ جاؤ. بس عزاداران محترم، امام حسین زین سے زمین پر ایسے آئے. امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ صرف کرتے کی جگہ پر 100 زخموں کے نشان تھے. کس طرح کند خنجر سے امام کی گردن پر وار کیا گیا. تب پتہ چلا کیوں ماں نے بوسے کے لیے کہا تھا. ہاں عزاداران محترم، چند قدموں کے فاصلے پر یہ بہن دیکھتی رہی مگر دیر ہو چکی تھی. بہن جب پہنچی تو کیا تقبل منا، پروردگار قبول کر.
روز عاشور امام کے اس حادثے کے بعد آیت اللہ جوادی عاملی بتاتے ہیں کہ خیموں کے اطراف میں خندق کھودی ہوئی تھی تاکہ دشمن حملہ نہ کرے، اور ایک خیمہ آگے بڑا تھا جہاں یہ سارے بدن آ کر رکھتے تھے۔ ایک ہی راستہ تھا جو خیموں کی طرف جاتا تھا۔ بس آپ تصور کیجئے گا، جب دشمن نے خیموں پہ حملہ کیا تو بچوں کو بھاگنے کی جگہ نہیں تھی، یہی جگہ تھی بس، اور کوئی جگہ نہیں تھی کہ ادھر ادھر ہو جاتے۔ بس خیموں کو آگ لگی، وہ ایک بچی جس کے دامن میں آگ لگی ہے۔ اللہ اکبر! کس طرح یہ سارے سہنے کو دیکھا نہیں پتا۔ ہمارے لیے آسان ہے روزے عاشور، مقتل میں لاشیں بکھری ہوئی ہیں۔ مقتل کس کو کہتے ہیں؟ وہ جگہ جہاں پر سب شہید ہوئے، روشنیاں نہیں ہیں، کچھ نظر نہیں آ رہا، رات شام ہے، خیمے جل چکے ہیں، نہ جانے سیدہ کی بیٹیاں کیسے بیٹھی ہوئی ہے، وہ مائیں جو اپنی گودوں کو اجاڑ کر بیٹھی ہیں وہ کیسے بیٹھی ہوئی، کس طرح اس حالت میں نہ جانے کس طرح سید سجاد نے سجدہ مغرب کا کیا ہوگا۔ سبحان ربی العالی و بحمدہ، تیری ہی تعریفیں ہیں، تو ہی منزہ۔ اللہ اکبر! عزاداران محترم، خوب شام اسی تاریکی میں نہ جانے جب انہوں نے بدنوں کو گننا شروع کیا، کہتے ہیں انہیں ایک بدن کم لگا، کسی نے کہا وہ ایک بچہ بھی تھا۔ اللہ اکبر! اس ماں کے کان میں یہ آواز نہ آئے۔ اللہ اکبر! اور انہوں نے نیزوں سے خیموں کے پیچھوں کی جگہوں پر گھونپنا شروع کیا۔ نہ جانے ایک نیزے میں کیسے علی اصغر آیا ہوگا، کیسے اس ماں نے تصور کیا ہوگا۔ خوب تاریکی ہے، لٹ چکا ہے، کوئی نہیں ہے۔ تصور کریں، ہم تو آج جلوس اور ماتم سے گھر آ کر تھک جاتے ہیں، آرام کرتے ہیں، 10 دن بڑی محنت کی ہے، 10 دن بڑی عزاداری کی ہے، بڑے جلوس چلے ہیں، بڑا رات کو جاگے ہیں، سارا دن فاقہ کیا ہے۔ ارے مومنو، ہم تو سکون سے سو جاتے ہیں، اور زہرا کی اولاد آج اس کا سفر شروع ہو رہا ہے، آج مصیبت شروع ہو رہی ہے۔ کل تک تو حسین تھا، کل تک تو عباس تھے، کل تک تو علی اکبر بھی تھے، آج تو قاسم بھی نہیں، اونو محمد بھی نہیں ہے۔ ارے گود بھی اجڑی ہوئی ہے، اس ماؤں کا حال کون بتائے گا؟ کیسے یہ شب گزری، کیسے یہ رات گزری۔ ہاں، خیمے جل گئے، چادریں چھن گئی ہیں، اپنوں کے بدن کربلا پر بکھرے پڑے ہیں۔ ارے ایسے میں بی بی نے جب بچوں کو گننا شروع کیا تو دیکھا ایک بچی نظر نہیں آتی ہے۔ ارے بی بی نے آواز دی، مقتل کی طرف دیکھا، مقتل میں اندھیرا ہے، بس بچی کو آوازیں دینا شروع کی۔ ارے دیکھا ایک بچی سر بریدہ بدن پر لیٹی ہوئی ہے۔ کہا بیٹی یہ کیا کر رہی ہو؟ کہا بابا کے سینے پر سونے کی عادت تھی۔ کہا آپ کو کس نے بتایا یہ آپ کے بابا کا سینہ ہے؟ عزاداران محترم، رات ہے، تاریکی ہے، سر نہیں ہے، اور بدن کی حالت تو ایسی ہے کہ کوئی پہچان نہیں سکتا، مگر پھر بھی کہا بیٹا آپ کو کس نے بتایا؟ کہا میں تو بابا بابا کر رہی تھی، بس ہاتھ اٹھے، الیہ الیہ، ارے ادھر آ جا۔ ارے یہی بچی جو رات کو سینے پہ سوئی ہے، 11 محرم کو
جب بدن کے پاس سے گزری ہے، گردن کٹی، خاک میں بدن اٹا ہوا، سر موجود نہیں ہے۔ جب پھپھی نے اپنے آپ کو گرایا تو یہی بچی کہتی ہے پھپھی جان یہ کس کا بدن؟ الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاء فی الآخرہ۔ صلوات امام اللہ۔ بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔